अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ माह मलिका बाय मरियम मुज़फ़्फ़र एपिसोड 64। तो भाई एक बार फिर से हम शुरू कर रहे हैं। जुमेरात जुम्मा का दिन आ रहा है, जुम्मा है आज, और जुम्मा के दिन आपको मैं दे रही हूँ एपिसोड 64। और आई थिंक इन 3 दिनों में ये नावल कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं हुआ तो अगला हफ़्ता फिर है हमारे पास। तो चलें फिर इंशाल्लाह। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको नावल कैसा लग रहा है। आपको अब तक का कौन सा एपिसोड सबसे ज़्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस नावल का कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, ये भी ज़रूर बताइएगा। मेरी फेवरेट तो शुरू से ही अलमीरा थी, आप लोगों की कौन सी है मैं जानना चाहूँगी। तो चले इस नावल को हम भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हम इस नावल को पढ़ चुके हैं और अभी भी इसके आगे 230 और पेजेस बचे हुए हैं। 230 पेजेस और है। अब आई डोंट नो कि ये इसमें ख़त्म होंगे या नहीं। चलो वेल शुरू करते हैं। बाब खादिम। रफ़ाकत उसकी निराली मगर सख्त गिर है। इस किरदार और मेरा अंत शायद यही तकदीर है। रात ने आसमान की वसत पर सिया और बर की सितारों से लेस चादर चढ़ाई, तो कमरा 103 में बनी खिड़की से झलकती चांदनी भी दरो दीवार में फैली। मुश्क की खुशबू के लिए कमरे में बस 2 गुलदस्ते थे। एक वही भारी सुर्ख गुलाब का एक दिन पर अना गुलदस्ता सोफे के किनारे रखा था। एक दिन पुराना गुलदस्ता सोफे के किनारे रखा था, जबकि उसकी गैर मौजूदगी में किसी ने हल्के नीले और सफ़ेद लिलीज को बिस्तर के सामने मौजूद गुलदान में सजाया था। गुलजान अलमीरा की सोचों से लापरवाह उस पर चादर दुरुस्त कर रही थी, जब अलमीरा ने उसकी कोहनी दबोची। गिरफ्त उसकी सख्त कि गुल लम्हे भर के लिए घबरा गई। इन फूलों को यहाँ से ले जाओ गुल। गुल हौक बनी उसका चेहरा देख कर रह गई। मुझे इन्हें देख कर वहशत हो रही है। अलमीरा की नज़रें चिराने में वाज़ह खुद पर जबर था। गुल ने पीछे होते उन 2 गुलदस्तों को देखा, फिर अलमीरा के झुके चेहरे को। बिना कुछ कहे उसने सर हामी में हिला दिया। अलमीरा का दिल अपने फैसले पर कट के 2 टुकड़े हुआ। उसने फातिर को 4 दिन का वक्त दिया था, अभी 3 दिन बाकी थे। गोल्डन गर्ल, वो जो फूल उठाते पलट रही थी, अलमीरा के पुकारने पर रुकी। क्या तुम आज रात यहाँ ठहर सकती हो? मुझे अकेले में डर लगता है। आस और उम्मीद लिए उसने आहिस्तगी से फरियाद की। कोई और मौका होता तो वो अलमीरा की मासूमियत पर फरेफ्ता होती। इस वक्त उसे बेतहाशा तरस आया। तुम अपनी बहन से कह दो ना कि आज रात तुम अलमीरा के साथ ठहरोगी। उंगलियों से खेलते वो गाल काट रही थी। गुलजान उसे यास्मीन के मुतालिक कट्ठा चिट्ठा सब गोश गुजार कर चुकी थी। गुल ने नज़र फेर ली। वो जानती थी यास्मीन घर पर अकेली है। अभी तो उसने दोपहर से अपना फ़ोन तक नहीं देखा था। न जाने यास्मीन ने कॉल्स कर कर के अपना फ़ोन ही तोड़ दिया होगा। मेरे पास यहाँ कोई नहीं, मुझे अकेले में खौफ आता है। मैं अजीज़ा को भेज देती हूँ, गुल ने हल पेश किया। अलमीरा कुछ देर उसे देखती रही, फिर नापसंदीदगी से चेहरा फेर लिया। गुलजान के अंदर मौजूद लोगों को खुश करने वाले कीड़े को समझ न आया इनकार करे या यहीं बिस्तर पर चादर डालते लंबी लेट जाए। मैं आती हूँ, बिना देखे फ़ौरन से कहते हुए बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर अलमीरा का दिल खाली हो गया। उसे अपनी बेबसी पर बेइंतहा गुस्सा आया। क्या वो अब मुँह ज़बानी साथ की भीख मांगेगी? किधर गई वो अलमीरा जो आपको साथ देने पर मजबूर कर देती थी? बाहर आओ। तो अब गुलजान दीवार से टेक लगाए अपने मोबाइल पर तेज़ी से उंगलियां दौड़ा रही थी। गुलदान कदमों में रखे थे। ऐनक दुरुस्त करते उसकी उंगलियों की उजरत किसी तौर कम ना हुई। किसी को भेजो, मैं अलमीरा को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। इंस्टाग्राम पर ही ज़ुबैर अबायूमी को मैसेज भेजते गुल दांत कतरने लगी। अलमीरा सोने से भरा ट्रंक लेकर बैठी है या बात करे तो हीरे झड़ते हैं। हट्टी कट्टी औरत को जब इतने अरसे में कुछ नहीं हुआ तो अब भी कुछ नहीं होगा। जुबैर की जानिब से आए पैगाम पर वो भड़क गई, टाइपिंग के जरिए गुस्सा निकालते हुए जैसे उसका सर फोड़ देना चाहती थी। शर्म करो, तुम्हारी होने वाली भाभी है, बीवी थोड़ी है जो उसकी पहरेदारी करूँ। गुल ने मुट्ठी भींच से दांतों तले दबाई। वो आदमी उसका ज़ब्त आजमा रहा था, और क्या खूब आजमा रहा था। भाभी के अलावा तुम्हारे बॉस की होने वाली बीवी है। गुल जानती थी इस बात पर वो भड़क जाएगा। कितनी मर्तबा कहूँ कि फातिह मेरा बॉस नहीं, बिजनेस पार्टनर है, मैं उसका मुलाजिम नहीं, साथी हूँ। वो भड़क गया। तर्क लड़की जानती थी वो फ़ोन के पीछे से उस पर चीख रहा होगा। मुलाजिम नहीं हो तो फिर उसके खरीदे फूल तुम क्यों वहाँ जाते हो? टांगों को कैंची की सूरत बांधते गुलजान अब महफूज हुई।
فاتر کے لیے پہنچاتا تھا مگر تمہارے لیے لایا کروں گا۔ گل کے قدم ڈگمگائے، دیوار سے لگی ٹیک بے اختیار چھوٹی۔ کیا بولتی ہو؟ پھر کب لے کر آؤں پھول؟ ویسے سرخ گلاب چلیں گے یا سفید؟ گل کے کان دھواں سے لال ہوئے۔ سفید، اور میرے لیے نہیں، اپنی قبر کے لیے لانا۔ پوری شدت سے بھیجنے والا ہندسہ دباتے گل کے بس میں نہ تھا اسے فون کے پار سے ہی دفنا دے۔ اپنی جذباتی کیفیت میں وہ قریب آتے قدموں سے لاپرواہ تھی۔ قبر پر بھی چڑھا دیں گے مگر اس کے لیے مرنا ضروری ہے، اور میرا تمہارے نام کے آگے اپنا لگائے بنا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ زبیر اسکرین کی دوسری جانب ہنوز مسکراتا رہا۔ پہلے تو مجھے دیکھتے تمہاری زبان طاؤس کا ورد کرتے تھکتی نہیں تھی، اب کیا دماغ پر چوٹ لائی ہے یا تم میری شہرت سے مروب ہو چکے ہو؟ آنے والے نے اس کے قدموں میں رکھا گلدان اٹھایا تو گل نے مارے خوف کے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہی ہاتھ اگلے لمحے لبوں سے برآمد ہوتی چیخ کے بیچ آیا۔ آنے والے بلند قامت مرد نے اس پر اور اسکرین پر جھلکتے پیغام پر ایک بے پرواہ نگاہ ڈالی، داڑھی میں چھپے ہونٹ جتانے کے انداز میں مسکرائے۔ دروازہ ایک طرف کھسکاتے نوارد کمرے میں غائب ہو گیا۔ 103 کے باہر کھڑی لڑکی کا اب بھی اوپر کا سانس اوپر جبکہ نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ آنکھیں حیرت سے بات تھی جبکہ دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اگر پیغام کی بیپ نہ بجتی تو گل وہی پتھر سی بنی رہتی۔ شہرت نہیں، شکل سے مروب ہوا ہوں۔ پہلے تم چشمے نہایت بھدے لگاتی تھی تو اس شکی اور سہمی صحبت کو برداشت کرنا سوانح روح تھا۔ اب ایسی شکل کے ساتھ تمہیں بندہ ایک آدھ پھول تو دے ہی سکتا ہے۔ گل نے ایک بار اس پیغام کو اوپر سے نیچے پڑھا، پھر نیچے سے اوپر پڑھا۔ ہوا میں ملحق ہاتھ کی مٹھی بنی اور ناخن جلد میں گڑ گئے۔ زبیر ابایومی اسے سر سے پیر تک سلگا گیا۔ انہی بھدے چشموں کے ساتھ کسی نے میری آنکھوں پر حیات صرف کی تھی۔ تیزی سے لکھتے گل اب لفٹ کی جانب رواں تھی۔ جو پھول اٹھائے اندر گیا تھا اس کی موجودگی میں المیرا کے لیے تیسرے کی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ یہاں گل نے لفٹ کا بٹن دبایا، وہیں زبیر کی جانب سے جواب موصول ہوا۔ وہ جو کوئی بھی تھا یقیناً حیات صرف ہی کر چکا ہوگا۔ شیشے کے دروازے واہ ہوئے مگر گلجان اس جملے پر تھم گئی۔ موبائل پر گرفت لرزی تو اس نے تیزی سے آنکھیں بند کرتے جذبات کو پیچھے ڈھکیلا۔ لفٹ میں سوار ہوتے اسے اطراف آواز آئی۔ تو کیا تم کو مجھے بھی مارنے کا حکم ملا ہے؟ فی الحال تو نہیں، جبکہ میرا ماننا ہے سب سے پہلے تمہارا ہی قتل بنتا تھا۔ وہ غدار کے لیے آنسو کیوں بہائے؟ مر گیا تو مر گیا، خس کم جہاں پاک۔ کھلی کھڑکی کے پٹ سے رات کی چلتی ہوا اندر کو آ رہی تھی۔ دور کہیں کسی گیت یا رقص کا سوز بھی اس اندر آتی ہوا میں شامل تھا۔ یقیناً ساحل کنارے کوئی تقریب کی رونقیں عروج پر تھی۔ اسی وقت کھڑکی سے چاندنی کا سایہ المیرا کی پشت پر بنا، مصنوعی لیمپ کی روشنی سے زلفوں کی اوٹ میں چھپا چہرہ اور اس کا ہر ایک دشواری میں مبتلا تاثر صاف نمایاں تھا۔ بستر کے ساتھ ننھا ریموٹ فرش پر گرا تھا۔ اسے اٹھانے کی صحیح میں جھکنے کی ناکام کوشش کرتے المیرا کا سانس آڑے آیا۔ ریڑھ کی ہڈی گویا لوہے کی بنی تھی، جتنی کوشش کر لو ٹس سے مس نہ ہو۔ بدبخت میرے نصیب میں ہی مشکلات آنی تھی، باقی سب تو تصویر اور تقریر دینے میں مصروف ہے۔ تلخی سے کہتے وہ ابھی بھی بستر سے آدھی لٹکی تھی جب گندمی ریموٹ کے قریب دو بوٹ آ کر ٹھہرے۔ لیمپ تلے ان کی پالش چمکی۔ المیرا کا وجود ہر حرکت اور اظہار سے عاری ہو گیا۔ دل میں شک کی ایک خوش شکل سی تصویر بنی۔ یہاں اس شخص نے جھک کر ریموٹ اٹھایا، وہیں المیرا نے اس کا چہرہ دیکھا۔ تصور حقیقت میں سالم اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اٹھتے ہوئے فاتر اسلام نے ہسپتال کی ملکیت کو میز پر رکھا اور آگے بڑھ کر وہ گلدان واپس اسی کے مقام پر سجایا۔ وہیں بستر کے کنارے رکھا سفید اونچا میز۔ المیرا کی نگاہ اس کی ہر جنبش کا سفر کر گئی، اس کے اٹھتے قدموں سے لیتے اس کی پشت کی حرکت تک، کلائی پر سلور ڈائل کی گھڑی کے ہلنے سے لیتے لمبی انگلیوں کا گلدان میں رکھے پھولوں کو ترتیب دینے تک۔ المیرا فاتر کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے یہ آخری نظر ہو یا مدت بعد کی پہلی نگاہ ہو۔ واو، فاتر از بیک! اب اور مزہ آئے گا اسٹوری میں۔ جب وہ پلٹا تو المیرا کو اپنی جانب گہری نظروں سے دیکھتے پا کر مسکرایا۔ آج اس عورت نے نظر نہیں پھیری۔ اہلاً و سہلاً ملکہ۔ خاکستری رنگ کے آدھے بازو والی شرٹ اور بھوری پینٹ پہنے وہ جیب میں ہاتھ ڈالے حشاش بشاش تھا۔ المیرا نے اسے جوتے سے لے کر بالوں تک دیکھا، پھر بال سے جوتے تک۔ اس کی بشاشت دیکھتے حلق تک کڑوا ہو گیا۔ معذرت خواہ ہوں، فلائٹ ڈیلے نہ ہوتی تو کل ہی آ جاتا۔ چمکتے دمکتے دانتوں سے مسکراتا وہ براہ راست مریضہ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔
زبیر نے لگتا ہے میرا پیغام دے دیا تھا۔ کاروباری انداز رکھتے وہ سرہانے سے ٹیک لگاتے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کون سا پیغام؟ یہی کہ تم میری منگیتر نہیں، یا یہ کہ میں نے تمہارے ہاتھ میں کوئی انگوٹھی نہیں ڈالی؟ اس کے قدموں کے نزدیک میز سے پشت جوڑتے فاتر نے سینے پر ہاتھ باندھتے اسے فرصت سے دیکھا۔ 1 سال اور 1 ماہ کا انتظار المیرا نے سو کر اور فاتر نے سہ کر گزارا تھا۔ اس میں غلط بیانی تو نہیں تھی؟ آخر کہاں ہے میری انگوٹھی؟ کیا یہ جو پھول پتیاں بھیجتے رہے ہو ان میں کہیں چھپائی تھی، یا پھر از خود سوچ لیا کہ وینٹیلیٹر پر لگی عورت خود ہی اٹھ کر خرید لائے گی؟ جل کر کہتے اس نے ہاتھ کی پشت اٹھائی۔ وہاں موجود ڈرپ اور کینولا کے نشان اب بھی تازہ تھے۔ فاتر نے ایک نظر ان تکلیف کے اثرات کو دیکھا اور پھر اسی فرصت سے المیرا کو وہ لب بھیج گئی۔ دل تو چاہا مٹھی مار کر فاتر کا سر کھول دے۔ چلو آؤ باہر چلتے ہیں۔ اسے کب مشورہ لینے کی عادت رہی تھی۔ کمرے میں موجود ویل چیئر گھسیٹتے وہ آگے آیا۔ مجھے اندر ہی رہنا ہے۔ المیرا نے کب کسی کی مانی تھی؟ منہ پھیرتے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ آگے آتے فاتر نے ریموٹ کا ایک بٹن دبایا۔ کچھ ہی منٹ میں ایک ہٹی کٹی عربی نرس اندر آئی۔ انہیں اٹھا کر ویل چیئر پر بٹھا دے۔ فاتر اسلام کو اپنے سامنے دیکھتے چند لمحے تو وہ ہل نہ سکی۔ المیرا کوشش کے باوجود بھی اشتعال کو اندر نہ دبا پائی۔ مجھے آج ہی بٹھا لو گی یا پھر ہسپتال والوں سے تمہاری نااہلی کی شکایت کروں؟ تیزی سے کہتے المیرا نے جیسی تیسی خود اٹھنے کی کوشش کی۔ فاتر مسکراہٹ چھپاتے چہرہ پھیر گیا، جبکہ وہ نرس خجل ہوتے اب المیرا کی مدد کو آئی۔ سبز فراک والی لڑکی کو بٹھاتے ہوئے بھی وہ گاہے بگاہے فاتر پر بھی ایک مختصر سی نگاہ ڈال لیتی۔ اپنی گھڑی کو دیکھتے وہ نیم عقل کا آدمی مخالف جنس کی نظروں سے لاپرواہ تھا۔ المیرا کے تن بدن کو جیسے اینٹوں کے بھٹے میں جھونک دیا گیا ہو۔ یکلخت اس عورت کا بازو تھامتے المیرا نے زنانہ غیرت کو بمشکل قابو کیا۔ تم میری صحیح سے مدد نہیں کر رہی، میں اب ڈاکٹر سے تمہاری شکایت کروں گی۔ اس عورت کی بحث سے پہلے المیرا نے مزید اضافہ کیا۔ میں جس آدمی کی ہونے والی بیوی ہوں اس کے ایک اشارے پر تمہیں نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ اب پھٹو یہاں سے۔ دفان ہونے کا کہتی وہ خود کو شہزادی اور سامنے والے کو اپنا زر خرید غلام سمجھ رہی تھی۔ نرس نے بھی نفرت سے اپنی کوہنی چھڑواتے المیرا پر ایک غسیل نگاہ ڈالی۔ بالوں کو ایک جانب سے کان کے پیچھے اڑستے المیرا نے یوں اظہار کیا جیسے میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں۔ وہ الگ بات تھی، دل اس وقت آگے پیچھے کروٹیں لے رہا تھا۔ نرس چلی گئی تو فاتر نے مسکراتے المیرا کی ویل چیئر تھامی۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ پبلک پلیس میں ملنے آؤ؟ اب ہر ہوتی سوتی تمہیں گھورے گی۔ المیرا ہاتھ اٹھاتے بحث پر اتر آئی۔ اگر تنہائی میں ملتا تو تم اسی ویل چیئر کے نیچے مجھے دے دیتی۔ اس کے جواب پر المیرا کو مزید آگ لگی۔ گھر سے نکلتے ہو تو پردہ کر کے نکلا کرو۔ اب تمہارے تحفظ کے لیے میں ہر جگہ نہیں آ سکتی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل کیا وہ فاتر سے جی بھر کر لڑے، اتنا کہ وہ تنگ آتے المیرا کے آگے ہاتھ جوڑ لیں۔ میں تم سے دور جاؤں گا ہی نہیں جو تمہیں میرے لیے ہر جگہ آنا پڑے۔ المیرا کے کندھے پر سے جھکتے فاتر نے دروازہ کھولا اور گردن پھیرتے المیرا کا چہرہ دیکھا۔ وہ زبان تالو سے لگائے آنکھوں میں خوگی لیے گلابی گال سمیت اسے دیکھ رہی تھی۔ فاتر کا جی بھر کر ہنسنے کا دل چاہا۔ 1 سال بعد اس کا یوں بے فکر ہو کر ہنسنے کو دل مچلا تھا۔ المیرا کا اندازہ درست تھا۔ دور ساحل کنارے کچھ نوجوانوں کا گروہ بون فائر کرتا گیت اور کھانوں سے لطف اٹھا رہا تھا۔ اتنے دور سے وہ بس مدھم آوازیں یا وقفے وقفے سے ہوتی چہل پہل سن سکتے تھے۔ اس کی ویل چیئر گھسیٹتے فاتر کے ڈگ آہستہ تھے، قدرے ٹھنڈے مگر ایک خاموش گوشے کی جانب روا۔ دونوں کے درمیان الفاظ کا اب تک کوئی تبادلہ نہ ہوا۔ المیرا شال میں چھپائے اپنے ہاتھوں سے کھیل رہی تھی، جبکہ فاتر مسکراتے ہوئے چلتی ہوا کو اندر اتار رہا تھا۔ وہ حالیہ فاتر کے آگے خود کو کمتر سمجھ رہی تھی۔ وہ ماضی کی المیرا کے ساتھ خود کو برابر رکھے تھا۔ باتیں اتنی تھی کہ یہ تک سمجھ نہ آیا کہاں سے شروع کرے اور کون سی پہلے کرے۔ میری تمہارے ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، میرے خرچے اٹھانے کا شکریہ۔ فاتر کی تمہید کو المیرا کے تشکر نے ٹوکا۔ اس شکریہ کے انداز میں شکر گزاری تو کہیں سے نہ تھی۔ فاتر نے گہری سانس لی۔ میں براہ راست خرچہ اٹھانا چاہتا تھا، مگر فاتر کے کندھے ڈھلک گئے۔ ایک وعدے کے سوا ہمارے بیچ کوئی رشتہ نہ تھا، نہ خون کا نہ رشتہ داری کا۔ پھر مجھے ایک فلاحی تحریک اور اپنے وکیل کے ذریعے تمہارا گارڈین بننا پڑا۔ کھجور کے درختوں تلے رکتے فاتر اسٹریٹ لیمپ کے ساتھ موجود بینچ پر بیٹھا۔ المیرا کی ویل چیئر اس کے مقابل تھی۔ دونوں کے مابین وہ اونچا پول تھا اور اس سے آتی روشنی چہروں پر ٹھہری تھی۔ تم یہ سب ایمبیسی پر چھوڑ دیتے؟ سر جھکاتے اس کا لہجہ مایوس تھا۔
تمہارا ویزا ایکسپائر ہو رہا تھا ملکہ، ایسی حالت میں تمہیں کہیں اور بھیجا بھی نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے ویزا رینیو کروانے کے لیے وکیل کو شامل کرنا اہم ہو گیا تھا۔ ہاتھوں کو آپس میں مسلتے المیرا اس کی بات پر سر ہلا گئی۔ تو میں یہاں مزید کتنا عرصہ رہ سکتی ہوں؟ اس کا وجود احسانات کے بوجھ تلے تھا، گردن اسخ جھک گئی۔ اس کے بارے میں بے فکر ہو جاؤ، میرا وکیل سب دیکھ لے گا، فی الحال تم صرف صحت یابی کے متعلق سوچو اور محنت کرو۔ جہاں المیرا نے اب تک نظر اٹھائی نہیں، وہیں فاتر نے اب تک نظر ہٹائی نہیں۔ کتنے ماہ و سال درمیان میں آئے، اب معنی نہیں رکھتا۔ تم نے اتنا سب کچھ کیوں کیا؟ اب میں پھر سے تمہاری قرضدار ہو گئی ہوں۔ مصنوعی ندامت دکھاتے وہ مسکراتی۔ دل فیصلہ نہ کر سکا، اس آدمی کے آگے سر خرو ہو یا جھک جائے۔ اس قرض کو تم بآسانی ادا کر سکتی ہو۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھتے اس کا پاؤں المیرا کے چہرے سے متضاد سمت تھا۔ شادی کر لو مجھ سے۔ نمی میں لپٹی یکبستہ ہوائیں اور لیمپ کے نزدیک مچھروں کی بھنبھناتے تلے بیٹھی عورت کے اعصاب جامد ہوئے۔ وہ فاتر کو انجان نظروں سے دیکھنے لگی۔ چار الفاظ کیا یوں بھی حقیقت بنتے ہیں؟ اگر ہاں تو المیرا چاہے کہ وہ صدق کے دل سے اس حقیقت کو محسوس کرے۔ تمہاری حق مہر میں یہ قرضہ پورا ہو جائے گا۔ سینے پر بندھے بازو لیے وہ پل تلے پھیلا دریا دیکھنے لگا۔ رات میں اس کی لہریں خوفناک مگر دل فریب تھی۔ المیرا نے لبوں کو ملاتے تھوک نگلا۔ چہرہ پھیرا تو پلکوں پر لرزش ہوئی۔ یہ دل کی دنیا دہل جانے کے اثرات تھے۔ مجھے حق مہر میں اتنی سستی شے نہیں چاہیے۔ فاتر نے اسے آئیبرو اچکاتے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو 13 ماہ تک مہنگے ترین پرائیویٹ ہاسپٹل میں الگ وارڈ کے اخراج سستے ہیں۔ المیرا نے حق سے ان آنکھوں میں دیکھا۔ دونوں کے چہرے کے آدھے رخ لیمپ تلے ہم رنگ آنکھ سمیت تھے۔ مجھے اس سے مہنگی شے چاہیے، کہو دو گے؟ اس نے جیسے مقابلہ کیا۔ تم کہہ کر دیکھو، اگر میری استطاعت میں ہوا تو ضرور کوشش کروں گا۔ فاتح نے اس کی مترادف رنگ کے ارتکاز کو سکڑتا دیکھا۔ المیرا پیچھے ہوتے سنجیدگی سے ہم کلام ہوئی۔ جب تک ہم اس رشتے میں رہیں گے تم مکمل وفاداری نبھاؤ گے، نہ مجھ سے کوئی اہم بات چھپاؤ گے، نہ مجھے بیچ راہ میں چھوڑ کر جاؤ گے۔ اپنے عدم تحفظات اور مسائل کو اس رشتے کا مسئلہ نہیں بننے دو گے۔ مجھے اگر تمہارے حقوق چاہیے تو مجھے تمہاری جانب سے مکمل سیکیورٹی بھی چاہیے۔ فاتر، مجھ سے باتیں مت چھپانا، یہ نہ ہو ایک دن تم مجھ سے بیزار ہو کر بنا کسی وجہ کے بھاگ جاؤ یا مجھے اپنی زندگی سے بے دخل کر دو۔ المیرا کا لہجہ آخر میں اداس ہوا، جیسے اگر وہ حقیقت بن گیا تو شاید وہ سہ نہ سکے گی۔ قدرت اوپر بیٹھی اس عورت پر مسکرا رہی تھی۔ پوری عمر کا ساتھ غالباً اسی کو توق زدہ لگتا تھا۔ فاتح سانس بھرتے ہوئے آگے ہوا۔ المیرا نے مضبوطی سے خود کو اس کے الفاظ کے لیے تیار کیا۔ قلعے میں حالات الگ تھے اور یہاں فاتح کی حیثیت بھی بہتر تھی۔ ان ساری باتوں سے پھر تم پہلا جملہ ہٹا دو۔ المیرا نے اچنبھے کے عالم میں اسے دیکھا۔ فاتح نے اس کی کرسی کے کنارے پر ہاتھ رکھتے اپنے نزدیک کھسکایا۔ اگر وہ تمام کام جن کا تم نے ذکر کیا ہے میں کروں گا ہی نہیں تو پھر پہلا جملہ یعنی۔ اس نے ہوا میں 2 انگلیاں اٹھائی اور انہیں ہلکا سا موڑا۔ جب تک ہم اس رشتے میں ہوں گے کی کوئی نوبت نہیں آتی۔ المیرا نے پہلے اس کے ہتھے پر رکھے ہاتھ کو دیکھا، پھر اس سر اٹھاتے اس کا مطمئن چہرہ دیکھا۔ مسکراتے ہوئے وہ اپنی شرافت پر ایسے فخر سے دیکھ رہا تھا۔ المیرا کی جگہ کوئی اور ہوتی تو نثار ہو جاتی۔ یکدم اس پنجابی عورت کے تاثرات میں غصے کا گہرا سرخ رنگ آیا۔ اس سے قبل فاتح سمجھتا المیرا نے جمے ہاتھ کا مکہ اس کے کندھے پر دے مارا۔ کراتے ہوئے وہ اچھل کر 4 فٹ دور ہوا۔ تم زیادہ ہی عیاش نہیں ہو گئے؟ حدود میں رہو ورنہ اس ویل چیئر کے نیچے دے دوں گی۔ انگلی اٹھاتے تنبیہ کرتے وہ آنکھوں سے انگارے برسا رہی تھی۔ اپنا بازو سہلاتے فاتر اب تک اس فضائی حملے پر حیران تھا۔ المیرا وہی عورت تھی جس کی مار پیٹ سے اس کے محلے کے مرد بھی ڈرتے تھے۔ وہی دور سے بیٹھے فاتر نے کندھا مسلتے خفگی سے کہا، ویسے حق مہر کسی مادہ یا مالی شے کی ہوتی ہے۔ ہاں تو اس میں تم مجھے اچھے خاصے پیسے دوں گے نا؟ انگلیوں کو پیسے گننے کے سے انداز میں رگڑتے کہا۔ فاتر نے اس افلاطون کے بدلتے رنگوں پر غش کھاتے بچا، اتنے سب کے مقابلے میں مجھے شادی کا کوئی تحفہ ملنا چاہیے۔ میں نے تمہیں ہاں تو نہیں کی؟ بینچ کے کنارے سمٹ کر بیٹھا مرد اس کی ڈٹائی پر صبر کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ سوچ لے فاتر، پوری عمر کی بات ہے، اس کے ذہن میں خیال جاگا۔ مگر چلو خیر۔ المیرا نے ہاتھ ہوا میں جھلایا۔ کہو کیا مانگتے ہو؟ فاتر خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر 2 ٹوک انداز میں بولا،
ایک سیفٹی سوٹ، تمہارا ہاتھ بہت بھاری ہے۔ المیرا نے اٹھے ہاتھ سمیت فاتر کو دیکھا۔ فاتر نے کندھا سہلاتے المیرا کو دیکھا۔ کچھ پل مچھروں کی بھنبھناہٹ اونچی ہوئی اور اگلے ہی پل دونوں ایک ساتھ ہنسے، گردن گراتے تو گردن جھکاتے، چہرہ چھپاتے تو لبوں پر ہاتھ رکھتے۔ وہ ماضی کے رقیب حال میں خوش تھے، نفرتوں اور رقابتوں سے کوسوں دور۔ المیرا نے ہنسی کے بیچ ہی فاتر کو مارنا چاہا جب مرد نے بر وقت دونوں ہاتھوں سے اس کی کلائی دبوچتے مدد طلب نظریں ملائی۔ اب نہیں، مجھے ابھی مزید 10-15 سال سیدھی کمر کے ساتھ چلنا ہے۔ المیرا کا سارا موڈ غارت ہو گیا۔ اپنا ہاتھ چھڑواتے وہ اب ساحل سمندر کی سمت چہرہ پھیر چکی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب وہاں سے گزرتے کچھ لڑکے ٹھہر گئے۔ وجہ وہاں موجود ہستی تھی۔ فاتر اسلام پر نظر پڑی تو ان سب نے ایک دوسرے کو کوہنی ماری اور اس مرد کی طرف متوجہ کیا۔ فاتر نوجوانوں کو آئے دن میم یا کوئی لطیفہ کسنے کا موقع دے دیا کرتا تھا۔ کبھی کسی سیاسی پروگرام میں کسی کو جواباً کچھ تلخ بول دیا تو اس پر ٹرینڈ بن جاتا تھا کہ واہ رے فاتر واہ، تو بھی کسی انٹرویو کے بیچ کوئی ایسا چہرہ بنا دیتا جس پر دھڑا دھڑ میمز آنے لگتے کہ او ہو فاتر، او ہو۔ وہ تینوں قریب آئے اور فاتر کو پکارا۔ وہ گھبرایا نہیں، البتہ حیران ضرور ہوا۔ جتنی دیر وہ تینوں کھڑے ہو کر فاتر سے باتیں کرتے رہے اتنی دیر میں المیرا دوبارہ مایوسی کے بھنور میں گولا گول ہو گئی۔ وہ اعلیٰ تھا اور المیرا کم ظرف۔ یہ سبق وہ خود کو پڑھائے جا رہی تھی جب ان میں سے ایک لڑکے نے اشارتاً سوال کیا، یہ عورت کون ہے؟ المیرا نے پہلے خود کو دیکھا پھر فاتر کو۔ جواباً عنبر آنکھوں والی صحافی مسکرایا، میری منگیتر ہے۔ المیرا عنایت محسن، مکمل تعارف کرواتے اس کے نگاہ میں عقیدت تھی اور ادا میں فخر۔ المیرا ان لڑکوں کے بجائے فاتر کو دیکھتی رہی۔ آخر المیرا میں ایسا کیا تھا جو وہ اس قدر خوش اسلوبی اور مان سے سب کو اس سے متعارف کروا رہا تھا۔ وہ لڑکے فاتر کے ساتھ تصویر کھنچوا کر چلے گئے تو المیرا نے شال کے کونے کو انگلی پر لپیٹتے کہا، تم نے بتایا نہیں کہ ہماری منگنی کب ہوئی؟ وہی قلعے کے باہر۔ ماضی کے تذکرے پر المیرا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ تم نے مجھے شادی کی پیشکش دی تھی اور میں نے قبول کر لی، لو ہو گئی نا منگنی۔ آنکھیں کھول بند کرتے المیرا اس کا پرسکون چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ فاتر نے اس کی نگاہ محسوس کی تو گردن پھیرتے دیکھا۔ میں نے عورت ہو کر تمہیں پرپوز کیا ہے۔ المیرا نے ناک چڑھائی، مرد ہو کر کرتی تو میں نے ہاں کرنی بھی نہیں تھی۔ مسکرا کر کہتے فاتر نے آنکھیں جھپکائی۔ ہکا بکا ہوتے المیرا کے ہاتھوں میں یکدم کھجلی ہوئی۔ فاتر واقعی اس کے پچھلے گناہوں کی سزا تھا۔ پرپوز تو میں نے بھی تمہیں کیا ہے، ابھی نہیں کیا کیا؟ اس کے سخت تیور بھاپتے فاتر نے ہلکا پھلکا انداز اپناتے بینچ کی پشت پر بازو پھیلایا۔ لیکن میں نے ہاں نہیں کی، اس نے جتایا۔ نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، بلا کی خود اعتمادی تھی۔ ہے تو؟ اس کے اترا کر کہنے پر فاتر نے آنکھیں چھوٹی کی۔ تمہاری اور میری حیثیت کا فرق جو بات ذہن میں تھی زبان پر آ گئی۔ وہ دل میں بغض رکھتی تو اس دل کے رشتے میں ملاوٹ ہو جاتی۔ تم بہت آگے جا چکے ہو فاتر، دنیا تمہیں جانتی ہے، تمہاری موجودگی سے واقف ہے، تمہاری تعریف اور عزت کرتی ہے۔ تمہارے مقابلے میں تو میں بس ایک گمنام لڑکی ہوں۔ نہ میری کوئی سماجی حیثیت ہے، نہ میرے پاس کوئی ایسا راستہ جو تمہارے چلے جانے کے بعد میرے قدموں کو کھڑا رکھے۔ فاتر تسلی سے اس کی بات سنتا رہا۔ میں نے 13 ماہ کچھ نہیں کیا اور تم نے انہی 13 ماہ میں سب کچھ کیا ہے۔ لب کا کونا چباتے المیرا سر جھکا گئی۔ وہ اور دور تھا جب دونوں ہی ایک نہج پر تھے اور دونوں کے مقاصد بھی ایک سے۔ دوزخیں پھر بن رہی تھی اور اس مرتبہ المیرا چہرہ جھکائے نظر چرائے تھی۔ اگر تم جانتی ہو ملکہ کہ تمہارے علاوہ وہ اس وقت 18ویں سفر کے کتنے مظلوم زندہ ہیں۔ المیرا نے گردن ہلاتے نفی کی۔ فاتر ذرا آگے جھکا۔ 170، 350 افراد میں سے صرف 170 نے سروائیو کیا ہے۔ المیرا مکمل توجہ سے سنتی گئی۔ اور ایک اکیلی تم ہو جو کوما سے جاگی ہو۔ تمہارے علاوہ 15 اور بھی صدمے کی کیفیت سے کوما میں گئے اور اسی میں ان کی وفات ہو گئی۔ سامع اگلا سانس نہ لے سکا۔ ٹھہرے ہوئے منظر کے سامنے فاتر کا مسرور چہرہ تھا۔ کیا وہ بھی موت کے اتنے قریب تھی؟ اور اگر تم مر جاتی المیرا؟ وہ پیچھے ہوا۔
تو اس سے آگے زندگی میں بہت کچھ تھا، مگر اس کچھ میں دل کی خوشی کہیں نہیں تھی۔ خود ساختہ جہنم کی آگ پر نمی بکھرنے لگی۔ وہ بجھی تو دھواں کے پار المیرا کو مرد نظر آیا۔ تم موت سے لڑ کر یہاں آئی ہو، ہم تمام میں سے تم سب سے نڈر ہو۔ اگر کوئی واقعی تعریف کا حقدار ہے تو المیرا، تو وہ تم ہو۔ تمہیں خدا نے اگر زندگی بخشی ہے تو بے مقصد تو نہیں ہوگی۔ اس کے الفاظ حوصلہ بلند کرتے تھے اور نظر خیر خواہ تھی۔ میرا اور اپنا موازنہ نہ کرو ملکہ، میں اگر آج یہاں ہوں تو وجہ صرف دو لوگ ہیں۔ اس نے گود میں ہاتھ دھرے، میرے ڈیڈی اور تم۔ المیرا نے حیرت کے مارے خود کی طرف اشارہ کیا۔ فاتر اس کی آنکھوں کے پھیلاؤ اور لبوں کے ہلکے واہ پر جیسے محفوظ ہوا۔ ہاں تم دونوں، ڈیڈی نے میرے لیے فصل تیار کی تھی، مجھے تو بس جا کر تمغے اکٹھے کرنے تھے۔ جب وہ تمام امتیازی کام ہو گئے تو ان سے ملنے والی قوت اور عزت سے میں نے اپنی راہیں الگ کر لی۔ میں ڈیڈی کی طرح حدود نہیں پھلانگ سکتا اور نہ ہی خود کو دوسروں کے لیے وقف کر سکتا ہوں۔ میرے لیے میری ذات سر اول ہے۔ کہتے ہوئے اس نے گردن پیچھے گرائی، گردن کی گلٹی ابھری اور پھر المیرا بے اختیار کہہ بیٹھی، اپنی ذات کے بعد تمہارے لیے کون اہم ہے؟ بینچ سے گرائی گردن پھیرتے اس کی نظر نے المیرا کے چہرے کا طواف کیا۔ عورت کے تاثرات میں خدشہ تھا، جبکہ فاتر اسے دیکھتے سحر زدہ رہ گیا۔ ملکہ، دھڑکنوں میں تلا تم خیز تیزی آئی۔ خود کے بعد میرے لیے تمہاری ذات سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اخضر نگاہیں مغموم تھی۔ وہ اس آدمی کے سامنے خود کو حقیر سمجھتی تھی جو اسے یوں دیکھتا تھا جیسے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا ہو۔ اور کبھی اگر ایسا موقع آیا کہ تمہیں اپنے یا میرے بیچ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑ جائے تو کس کا کرو گے؟ تمہارا؟ سوچنے کا وقفہ لیے بنا اس نے بے دھڑک ہو کر کہا۔ المیرا تو بس اس برخاستگی پر ہی حیران رہ گئی۔ تمہارا انتخاب کیا تھا، تبھی تو ہر چیز پسے پشت ڈالے پچھلے 1 سال سے دن رات محنت کر رہا ہوں۔ میں چاہتا تھا تم جب بھی صحت یاب ہو میری کامیابی دیکھو۔ میں تمہیں ایک مضبوط ساتھ اور تمہاری طرف ایک قابل حیثیت ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا۔ المیرا جب جاگے تو وہ فاتر اسلام کو دیکھ کر فخر کرے۔ اور المیرا نے کیا کیا؟ فاتر اسلام کو دیکھتے عدم تحفظات میں مبتلا ہو گئی۔ مارے شرمندگی سے اس کی گردن جھکی۔ کیا وہ اس سب کی قابل بھی تھی؟ خود سے سوال کیا۔ ڈاکٹر کا تو یہی کہنا تھا یہ عورت نہیں بچے گی۔ انہیں کہاں معلوم تھا المیرا کس بلا کا نام ہے۔ ہنستے ہوئے وہ اب بھی شکر گزاری کے عالم میں تھا۔ سیدھے ریشمی بالوں والی عورت اسے دیکھتے شرمندگی کی گہری دلدل میں دھس گئی۔ وہ خوش تھا، المیرا کو لگا وہ اس کی خوشی پر سبز قدمی کی چادر بکھیر دے گی۔ تم مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے فاتر؟ انا مارتے، عزت نفس کو رونتے المیرا نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس کے لہجے کا خالی پن اور آنکھوں میں ٹوٹے اعتماد کی کرچیوں تلے فاتر کے خود کا اطمینان زخمی ہوا۔ گھڑی کے ڈائل پر انگلی پھیرتے اس نے آہستگی سے اقرار کیا، میں شرمندہ تھا۔ المیرا ویل چیئر کچھ آگے لائی۔ جب تم سمندر میں گری تھی تو آخری وقت میں ہم جھگڑ رہے تھے۔ مجھے لگتا تھا، بلکہ میں جب سوچتا شرمسار ہو جاتا کہ اگر تم نہ رہی یا خدا نخواستہ اگر تم کبھی نہ جاگی تو کیا ہماری آخری یاد ایسی ہوگی؟ وہ انگلیوں سے کھیلتے ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہا تھا، جب تمہیں تیراک سمندر سے نکال کر لائے تو تمہارا وجود نیلا پڑ رہا تھا، تمہاری نفس سست تھی۔ المیرا، مجھے لگا تمہارے ساتھ میں بھی اس سمندر میں کہیں ڈوب گیا جیسے میں نے تمہاری حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ اور فاتر نے خالی ہاتھ آگے پھیلائے تو ان میں لرزش تھی، اور وہ ایک منظر ہی بہت تھا۔ تمہارا جہاز میں ہی علاج شروع ہوا۔ تم وہی کوما میں گئی جو آخری مرتبہ میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ وہ تب تھا جب تمہیں اس وارڈ میں پہلی مرتبہ لایا گیا۔ مرد نے نظریں اٹھائی، ملانے سے گریز کیا۔ تم خاموش اور شل تھی جیسے کوئی برف پڑتی میت ہو۔ فاتر کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے، دل المیرا کا بند ہونے کو آیا۔ وہ ان لمحات کو تصور میں بھی نہیں جی سکتی تھی۔ میرا باپ بھی میری آنکھوں کے سامنے یوں ہی چلا گیا۔ میری آخری یاد جھگڑا تھی۔ میری ماں کے جانے سے قبل بھی میری آخری یاد ان کے ساتھ لڑائی ہی تھی۔ اور پھر اس نے تھک کر گہری سانس لی، لہجے کی نمی پر وقفہ آیا۔ میں نہیں چاہتا تھا یہ بدقسمتی تم تک بھی آئے۔ تمہارے گھر والوں سے میرا رابطہ نہیں ہو سکا۔ تمہاری ایمبیسی تمہارا خرچ اٹھاتی بھی تو وہ علاج کے لیے کم تھا۔ مجھے تمہیں زندہ رکھنا تھا المیرا، کم از کم تم یوں نہیں جا سکتی تھی۔ دونوں فریقین کی گردنیں جھکی تھیں۔ المیرا اس کے سامنے ویل چیئر پر تھی جبکہ وہ سنگی بینچ پر۔ آنکھوں کے کنارے ٹھہری نمی کو جیب سے رومال نکالتے پوچھا۔ رومال گود میں رکھتے اسے انگلیوں کی گرد لپیٹنے لگا۔ المیرا نے اس کی انگلیاں دیکھی اور پھر تھمی دھڑکن سے اس کا گلابی چہرہ۔
شال سے ہاتھ نکالتے المیرا نے اس کے گھٹنے پر رکھتے جیسے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ آسودگی سے مسکراتے وہ آنکھوں کی چمک لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ فاتر نے اچنبھے سے اس عورت کو دیکھا۔ میری طرف سے ہاں ہے۔ کچھ پل تو رومال کی تہ لگاتا مرد سمجھ نہ سکا۔ جو سمجھ آیا تو ہاتھ بے دم ہو گئے، جبڑا کھل کے زمین کو آیا۔ مطلب اس ساری دکھی تقریر کے بعد ہاں ہوئی ہے؟ اس کے ذہن میں ہوتی مت بھیڑ سے واقف المیرا کی ہنسی بے اختیار تھی۔ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتے اس نے دوبارہ شال کی گرمائش تلے انہیں رکھا۔ مرحبا، شکریہ، فاتر نے آنکھیں گھماتے کہا۔ من اجل ماذا، کس بات کے لیے؟ رومال کو جیب میں ڈالتے مرد اس کی عربی سنتے بے اختیار خوش ہوا۔ وہ جب مصریوں والی کوئی حرکت کرتی تھی فاتر اگلے کئی لمحات تک اسے سوچتے یوں ہی خوش ہوتا رہتا۔ میری آنسوؤں کی لاج رکھنے کے لیے؟ المیرا نے بال جھٹکے جیسے، یہ تو کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں، تم نے بھی تو مصر کے باغات میرے لیے خالی کیے ہیں، اتنا تو کر ہی سکتی ہوں۔ کھڑے ہوتے فاتر نے اس کی کرسی تھامی۔ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ المیرا کے ساتھ وہ یوں ہی خود کو ہلکا محسوس کرتا تھا۔ ویسے ان پھولوں کو بھیجنے کا مقصد؟ میں تو بے ہوش تھی، ایسے میں کیا فائدہ کہ تم میری پسند یاد رکھو یا نہیں؟ اس کی ویل چیئر کو چلاتے فاتر اب کے واپس جا رہا تھا۔ میں خود تو نہیں آتا تھا، لیکن تم میرے ذہن سے نکلتی ہی نہیں تھی۔ قلعے میں ایک ہی دن تم نے بتایا تھا کہ تمہیں پھولوں سے کس قدر لگاؤ ہے۔ وہ اسی لیے تھے تاکہ نہ میں تمہیں بھول سکوں اور نہ ہی تم مجھے۔ جب کبھی تمہاری آنکھ کھلے تم سمجھ جاؤ فاتر اسلام جنت کے در تک تمہارا انتظار کرے گا۔ المیرا کے گال ایک دم سرخ ہوئے۔ چہرہ جھکاتے اس نے مسکراہٹ روکی۔ ٹیڑھی مانگ سے نکالے بال ایک طرف کو گر رہے تھے۔ فاتر ان گرتے بالوں کو دیکھتے اس کے کان سے کچھ دور جھکا۔ مجھے تم ایسے بالوں میں زیادہ اچھی لگتی ہو، کہہ کر سیدھا ہوا تو المیرا نے سوالیہ سر اٹھایا۔ لمبے بالوں میں؟ فاتر نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، یوں ایک طرفہ، سائڈ پارٹ میں، بال صرف ایک کان کے پیچھے ہو۔ المیرا کو اس کی پسندیدگی کا نہ سر سمجھ آیا اور نہ ہی پیر۔ کھجور کے درختوں سے دور جاتے موسیقی کے قریب آئے جب فاتر نے اضافی کہا، یوں جب تم گردن جھکا کر شرماتی ہو تو زیادہ پیاری لگتی ہو۔ اس کا کہنا تھا اور المیرا نے گردن دوبارہ جھکاتے ویسے ہی خفت زدہ گال چھپائے۔ فاتر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہنسا۔ کوئی انا اور بنا کسی ذلت کے خوف سے وہ اس کی مدد لے رہی تھی اور فاتر اس کی مدد کر رہا تھا۔ سانحہ درپیش آتے رہتے ہیں۔ المیرا کی زندگی میں آئے اس سانحہ نے اس کا نظریہ زندگی یکسر تبدیل کر دیا۔ اس کی کند نظری اور بخیل طبیعت کو محنت کش اور لچکدار بنایا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اب یہ اس کی روٹین تھی۔ رات کو اس کے پاس عزیزہ ٹھہرتی، صبح ہوتے ساتھ وہ 10 صلاحتیں 20 شکایات اور یہی کوئی 15-16 مکھن مار کے تعریفیں لگاتی اور پھر اپنی باس کی منگیتر کو باس کے حوالے کرتے نکل جاتی۔ پھر المیرا کی فزیو تھراپی ہوتی۔ وہاں سے فارغ ہوتے وہ ہسپتال میں ہی فاتر کے ساتھ وقت گزارتی۔ وہ پورا دن اس کے ساتھ رہتا۔ اس نے المیرا کی غیر موجودگی میں جو انتھک محنت کی تھی یہ سب اس کا صلہ تھا۔ کام کو وقفہ دیتے وہ ان چھٹیوں کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ ایک سال کی ان کثافتوں اور دوریوں کو مٹاتے وہ اس کی غیر موجودگی میں پیش ہوئے ہر واقعے کی سرخیاں بتاتا۔ دونوں کو کہنے کی عادت تھی، دونوں کو باتوں کا شوق تھا۔ چاہے قہوے کی پیالیوں سے لیتے، کھانے کے برتنوں سے ہوتی، موضوع ختم ہو جاتے، ان کی باتیں تمام نہ ہوتی۔ جہاں فاتر اپنے مصری ثقافت میں زمین آسمان کے قلابے ملاتا، وہیں المیرا پاکستان میری جان کے نعرے سے نہ 1 انچ آگے ہوتی نہ 2 انچ پیچھے۔ نہ جانے دونوں مقابل ملک کے مہین پرست اور اپنے ممالک کے لیے حب الوطن ایک ساتھ زندگی کیسے گزاریں گے؟ المیرا فاتر کا خفگی بھرا لہجہ سنائی دیا۔ تم زیادہ چیٹنگ مت کرو، میں نے تمہیں خود کارڈ تبدیل کرتے دیکھا ہے۔ آمنے سامنے بیٹھے وہ ہسپتال کے کیفیٹیریا سے باہر موجود تھے۔ المیرا ویل چیئر پر کمفرٹر لیے بیٹھی تھی جبکہ فاتر اس کے سامنے کرسی پر۔ دونوں کے بیچ میز تھا جس پر مصری بسرا یا پھر ایش الواحد کے کارڈز بکھرے تھے۔ زیادہ نہیں تو تھوڑی چیٹنگ کر لوں؟ المیرا نے اپنے سامنے موجود کارڈز کے مجمع کو دیکھتے کہا۔ فاتر کا چہرہ خفگی کے مارے لال ہوا۔ مصری بسرا عام تاش کے پتوں سے کھیلی جاتی ہے جس میں شروعات میں پتے بانٹے جاتے ہیں۔ اس کھیل میں کھلاڑیوں کے بیچ آپ کو ملے گئے کارڈز میں سے ایک پتے کے اوپر دوسرا رکھنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہندسوں والا پتا آ گیا تو باری ایک اور اگر بادشاہ، رانی یا پھر مسخرہ آ گیا تو اسی حساب سے رکھنے والے کو موقع دیے جائیں گے۔
اگر المیرا نے کوئی ایک پتہ رکھا، جواباً فاتر نے جو پتہ رکھا وہ مختلف ہوا، تو المیرا دوبارہ پتہ رکھے گی۔ یہاں اپنی مرضی نہیں ہوتی، دیے گئے پتوں میں سے یک کے بعد دیگر میز پر اچھلانے ہوتے ہیں، جس کے بعد اختتام میں زیادہ کارڈز ہوتے ہیں وہ کھیل جیت جاتا ہے۔ گہری نیلی ہیلی کے ساتھ کھلا سا ٹراؤزر پہنے فاتر کی آنکھیں سنجیدگی سے المیرا کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھیں۔ اپنے سامنے رکھے پتوں میں سے اگلا اٹھاتے اس نے میز پر اچھالا۔ تم ایک مصری کو اس کے کھیل میں نہیں ہرا سکتی ملکہ، فاتر نے جتاتے ہوئے اپنے حصے میں سے اگلا اٹھایا۔ میری غیرت کو مت للکارو خادم۔ المیرا کی آنکھوں میں بھی ویسی جیت کی آگ تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے ہارنے کو تیار نہ تھے۔ ہلکی سرمئی شرٹ ٹراؤزر میں خود کو کمفرٹر میں دبکائے المیرا نے اپنی باری چلی۔ بادشاہ کا پتہ آیا۔ المیرا نے 4 بار دوبارہ پتے رکھے، کوئی دو بھی ایک جیسے نہ آئے۔ اس کھیل کی اہم اور سب سے پسندیدہ چال، اگر دوسرا کھلاڑی بالکل وہی کارڈ رکھے جیسا پچھلے کھلاڑی نے رکھا ہو، تو دونوں میں سے جس نے کارڈز پہلے اٹھائے وہ پچھلے رکھے تمام اس کے ہو گئے۔ کھیل دوبارہ شروع ہوتا ہے جب تک کسی ایک کھلاڑی کے پاس پتے مکمل ختم نہیں ہو جاتے۔ عموماً اس کھیل کے بیچ ہاتھ بچانا پڑتا ہے۔ کارڈز اٹھاتے وقت ہمیشہ کسی کو ہاتھ کی پشت پر چاٹا پڑنا واجب تھا۔ ایک تو کھیل شدید، دوسرا مصریوں کا غصہ موت کے قریب۔ المیرا نے تنگ آتے مٹھی پر ہاتھ مارا۔ اس کی اکتاہٹ سے محفوظ ہوتے فاتح دل کھول کر ہنسا۔ کون مانے گا کہ ایک 27 سالہ عورت اور ایک 32 سالہ مرد بچوں کی طرح صرف کھیل پر ایک دوسرے کو چڑھا رہے تھے۔ ہار مان لو ملکہ، اب بھی وقت ہے۔ المیرا نے بمشکل غصے کو قابو کرتے ایک آئیبرو بلند کی۔ تم سے تو میں جہنم میں بھی ہار نہ مانوں، تب کر کہتے المیرا نے دانت پر دانت جمائے۔ تبھی کہہ رہا ہوں ابھی ہار مان لو، جہنم میں تو میں ہوں گا نہیں، پھر وہاں کیا کرو گی؟ فاتر نے اگلا پتہ پھینکا۔ کھیل چلتا رہا۔ صحافی جنت نہیں جاتے۔ کھلاڑیوں کی پرتوجہ نگاہیں ایک دوسرے کی چالوں پر ہی تھی۔ ہر بے روزگار پیشہ وار سے یوں ہی جلتا ہے۔ فاتر نے طنز کرتے گردن اٹھائی۔ وہیں المیرا نے کارڈ اچھالا۔ پچھلے والا بھی 4 نمبر اور سرخ ہیرے، اگلا بھی وہی۔ فاتر نے چھیننے کے لیے دونوں ہاتھ بڑھائے جب المیرا نے تیزی سے اچکتے انہیں اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ فاتر نے ایک نظر میں المیرا کے ہاتھ دیکھے اور دوسری انگلیوں پر ڈالی۔ ہاتھ اٹھائے تو میز خالی تھا، جبکہ سامنے بیٹھی نیم بیمار اب آنکھیں مٹکاتے فاتر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ چیٹنگ ہے۔ گھٹنوں پر دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں برساتے فاتر نے بآواز بلند کہا۔ میں کروں تو چیٹنگ، تم کرو تو نیا رول۔ واہ فاتر اسلام واہ، بڑے دوہرے معیار ہیں آپ کے۔ تبھی تو کہا ہے صحافی جنت میں نہیں جائیں گے۔ ہاتھ میں اٹھائے پتوں کو فاتر کے چہرے کی جانب لہراتے کہا۔ عصمت کا غصہ اچھل کر دیگچی سے باہر ہوا۔ میں صحافی ہوں تو تم کیا ہو؟ اسپتال کے باہر چنے کی ریڑھی لگاتی ہو یا راہ چلتے فقیروں کا پیالہ لے کر انہیں اپنے پیچھے بھگاتی ہو؟ ہاتھ اٹھاتے وہ جرہ پر اتر آیا۔ المیرا کو اپنے جیتنے نہیں، فاتر کے ہارنے کی خوشی تھی۔ ارد گرد سے گزرتے لوگ اسے پہچانتے، ٹھہرتے اور پھر المیرا کی گھوڑی پر بھاگ جاتے۔ وہ ابھی بھی جذبات کے سمندر میں ڈوبا تیز بحث کر رہا تھا۔ تم نے مجھے باتوں میں لگا کر چیٹنگ کی ہے۔ المیرا کا منہ اس 32 سالہ بچے کی وضاحت پر کھلا کا کھلا رہ گیا۔ چیٹنگ؟ میں کر سکتی ہوں چیٹنگ؟ پھر اپنی ٹانگوں کی جانب اشارہ کیا۔ ایسی معذور حالت میں اب میں چیٹنگ کروں گی تو فرشتے کیا کہیں گے کہ رسی جل گئی بل نہیں گئے؟ تم نے کارڈ رکھنے سے پہلے دیکھ لیا تھا، تبھی ایک جیسا کارڈ رکھا، اور اس سے پہلے میں اٹھاتا تم نے اٹھا لیے۔ اب کہ المیرا کو مزید حیرت ہوئی۔ کھیل کا طریقہ ہی یہ ہے کہ جو پہلے اٹھائے گا وہ جیتے گا۔ اب تم سست ہو تو اس میں میرا کیا قصور؟ گاجریں کھایا کرو۔ فاتر نے دونوں ہاتھ میز پر مارے۔ میں سست نہیں، تم دھوکے باز ہو۔ آنکھوں کی جگہ 20 فٹ دور دیکھتی دوربین فٹ کی ہے، تبھی تم میرے پتے بھی دیکھ لیتی ہو۔ المیرا کا کھلا منہ کچھ مزید کھلا۔ الٹے منہ رکھے کارڈز کو دیکھتی اسے یقین ہو گیا شادی کے تحفے میں فاتر کو کیا دینا ہے۔ اپنے بچے پتوں میں سے ایک کا استعمال کرتے المیرا نے کھیل شروع کیا۔ میری آنکھوں میں دوربین ہے اور تمہاری آنکھوں میں کمزوری۔ شادی کے تحفے میں نظر کا چشمہ کیسا رہے گا؟ ڈیئرسٹ فیانسی، میز پر دستک دیتے اس نے فاتر کو اس کی باری کرنے کا اشارہ دیا۔ منہ پھلاتے مرد نے اپنے الٹے رکھے
रखे मजमूए से अगला उठाया और अलमीरा के रखे 2 नंबरी सुर्ख दिल वाले पर अपना 2 नंबर और सुर्ख दिल रखा। बसीरत से जहन तक तेज बिजली दौड़ी। दोनों पत्ते एक जैसे थे। उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। जब सामने वाली ने पहले अपना हाथ रखा, फातिर का हाथ जोर से चपत की मानिंद उसके हाथ से टकराया। अलमीरा को तो कुछ नहीं हुआ। खैर से फातिर के हाथ के कस बस निकल गए। कराते वो अपना हाथ मसलने लगा। ये मेरी बारी थी, फितना कुर्सी पर पीछे होते कहा। जो कि मैं ले गई हूँ, काय। दोनों भवे उचकाते अलमीरा ने मुस्कुराते हुए उसका कोफ्तज़दा चेहरा देखा। फातिर के दिमाग का फ्यूज गुल हुआ। मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ। मेज पर हाथ मारते मर्द ने सारी गेम उल्टा दी। अलमीरा हक्का बक्का रह गई, जबकि वो अब उन दोनों के पत्ते बिखेर कर पुरसुकून हो गया। कुछ देर कबल जो गुस्से से सांस अंदर बाहर कर रहा था, वहाँ वैसी खुशी थी जैसे ओलंपिक्स का मेडल जीता हो। अलमीरा ने तहे दामन हुए इस मर्द का खुशी से गुलाबी होता चेहरा देखते आंखें झपकाई। ये क्या किया है तुमने? वो बेयकीनी से चिल्लाई। खेल खत्म किया है, बस ना तुम जीती ना मैं। अलमीरा ने मुट्ठियां भींच ली। ऐसी हरकत वो भी करती थी जब हार रही हो, मगर फातिर की ये मजाल, उसने अलमीरा वाली चाल आजमाई। मेरी जीत तुमसे हजम नहीं होती, तुम चीटिंग से जीती हो। अलमीरा का दिल किया यही मेज़ उठाकर उस मर्द के सर पर दे मारे, या फिर उसका सर उसी मेज़ पर इतनी मर्तबा मारे कि भेजा बाहर निकल आए और खोपड़ी के टुकड़े हो जाए। सोच ले अलमीरा, पूरी उम्र का सवाल है। दिमाग ने तंबी की। तुमने कहा था अगर मेरे और अपने बीच में किसी एक का इंतखाब करना हो तो तुम मेरा करोगे। बालों में उंगलियां चलाते फातिर ने लापरवाही से उसे देखा। खेल और जंग में सब जायज़ है। गर्दन पर हाथ फेरते उसने एक अदा से कहा। अलमीरा ने मुट्ठियां आज़ाद करते लबों को सख्ती से मिलाया। पीछे होते उसने एक गहरी सांस ली। मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी, किसी और को ढूंढ लो। व्हील चेयर पीछे ढकेलते गुस्से से कहा। पहले तुमसे कर लूँ, फिर किसी और का सोचूंगा। फातिर के हंस कर कहे जुमले पर अलमीरा का पलटता वजूद वहीं जामिद हुआ। खेल के गुस्से पर फातिर का जुमला पेट्रोल की मानंद गिरा। आहिस्तगी से व्हीलचेयर पीछे मोड़ते उसकी आंखें शोले बरसा रही थी, जबकि वजूद से बाकायदा आग की शुआएं निकली। तुम मेरे बाद भी किसी का सोचोगे? अक्सर निगाहों का वो सुर्ख होता रंग, गोल नाक पर आता गुस्सा और अलमीरा का आहिस्तगी से करीब आना। फातिर पर एकदम ही इंकशाफ हुआ कि आज उसका आखिरी दिन है। डरते हुए अपनी कुर्सी से उठता दूर हुआ, मगर अलमीरा के पहिए दूर ना हुए। मैंने तुम्हें 1000 मरतबा कहा है, जब मुझसे मिलने आते हो तो पर्दा करके आया करो। अलमीरा अब तेजी से व्हील चेयर उसकी जानिब दौड़ा रही थी, जबकि फातिर अपने दफा में हाथ उठाते कुर्सी को बीच में किया। अलमीरा वहीं ठहर गई। अब क्या हिजाब शुरू कर दूँ? रुहान सा हुआ। नौबत आई तो तुम बुर्का भी पहनोगे। जिस चीख चिल्लाहट में वो दोनों झगड़ रहे थे, किसी को परवाह न थी। मिस्रों के लिए ये सब मनाजिर आम थे। व्हीलचेयर पर बैठी एक औरत मुसलसल हाथ झिलाते पाबंदियाँ तंबीहात लगा रही थी, जबकि कुर्सी को अपने और उसके बीच रखे खड़ा मर्द हर पाबंदी पर हाँ जी और हर तंबी पर और कुछ कहते गर्दन तेजी से हिला रहा था। दोनों का माजी पंखे से लटक कर जान बहक हो चुका था। अगर तुम कुछ देर कब्ल के लम्हात रिवाइंड करो और खिलाड़ियों में से औरत के कंधे के पार झाँको तो तुम्हें वाज़े एक फ़र्क मिलेगा। दोनों के आमने सामने मेज़ पर कार्ड डालते हुए मौजूद थे, मगर फातिर की झोली में कोई खुफिया कार्ड न था, जबकि अलमीरा के कंफर्टर तले ऐसे 7-8 कार्ड छुपे थे। पत्तों की तकसीम करते उसने छुपके से कुछ झोली में गिरा लिए थे। अगर फातिर कोई इन जैसा रखता तो अलमीरा उसे बातों में लगाते चीटिंग से छुपाए कार्ड्स में से एक रख देती, और उसका मतजात अक्स थी। कैसे मुमकिन था फातिर उसकी 2 नंबरियों से वाकिफ ना हो? रात का कोई दरमियानी पहर था। अस्पताल की भूरी सफ़ेद इमारत स्याही में ढली रोशनियों से मुनव्वर थी। रात के औकात में खिदमत करता वो अस्पताल लोगों की कचाखच और शोर से निस्बतन खाली था। ऐसे में तुम कहानी के मतलूबा कमरे का रुख करो। अलमीरा गर्दन तक चादर ताने अपने सफ़ेद नरम बिस्तर पर थी, जबकि अजीज़ा 7 मलहका कमरे में रखे सोफे पर नीमदराज थी। बाहर से आती मध्यम सरगोशियों या भनभनाहट के सिवा इन दोनों के बीच कोई आवाज़ न थी। हल्की रोशनी में सोते अलमीरा के नीम रुख पर नीलाहट, जबकि बकिया पर मसनूई रोशनी थी। कहानी के सुकून में एहतियाज का पत्थर गिराते हैं और कमरे के दरवाजे को हल्का सा खसकाते हैं। सुस्त मगर भारी कदम उठाता कोई अजीज़ा के करीब से होकर गुजरा। कच्ची नींद में सोती अलमीरा की पेशानी पर लकीरें नमूदार हुई।
گردن ذرا سا دائیں موڑتے اس نے دوبارہ سونے کی کوشش کی۔ قدم کی گونج ٹھہر گئی، مطمئن ہوتے پیشانی پر آئی وہ ایک لکیر بھی مٹ گئی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی جب عورت کو اپنی کلائی پر چبھن ہوئی، یوں جیسے کوئی سوئی چبھوتے محلول نکال رہا ہو۔ اس کا بازو یک دم بھاری ہوا، معدے سے حلق کے بل تک خوف سریت کیا۔ چبھن اب لمس کا طرز اختیار کرتی تیزی سے اس کی کلائی تک پہنچی۔ المیرا نے دوسرا ہاتھ اٹھانے کی حجت کی، مگر اس سے قبل ہی آنے والے کی گرفت اس کی گردن دبوچ چکی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ المیرا کی آنکھیں حملے کی شدت سے فوراً کھلی۔ لمبے لمبے سانس لیتے وہ دونوں ہاتھوں سے بستر پیٹ رہی تھی۔ آنکھیں چھت سے لگی تھی اور ذہن مفلوج۔ وہاں بس ماضی کے پرانے مناظر تھے۔ کوئی تہہ خانے میں اس کا گلا گھونٹ رہا تھا، کوئی نیند میں اس کی کلائی تھامے تھا۔ تمام واقعات کا غلبہ طاری ہوا۔ چلاتے ہوئے المیرا ہاتھ پاؤں مارنے لگی، مگر قسمت ایسی سبز تھی وہ ہل کر اپنا دفاع بھی نہ کر سکی۔ بچاؤ، مجھے مرنا نہیں ہے، حلق کے بل چلاتے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ہجانی انداز میں اس کا وجود ہچکولے کھانے لگا۔ ہٹاؤ اس کو، یہ مجھے مار دے گا۔ المیرا کو اپنے سینے اور کندھوں پر وزن سا پڑتا محسوس ہوا۔ میرے کمرے میں کوئی آ گیا ہے، وہ ایک مرتبہ مزید چلائی۔ ہاتھوں سے چادر دبوچے اس کی گرفت سرخ تھی۔ مدد کرو، خدا کے لیے کوئی تو مدد کرو۔ اس نے آنکھیں سختی سے میچ لی۔ المیرا، آواز آنے پر اس کا کندھا بھی ہلایا گیا۔ یہ مجھے مار دیں گے، ماہ ملکہ والے مجھے ختم کر دیں گے۔ گردن دائیں بائیں ہلاتی وہ بے ربط سانسوں کے بیچ چیخ رہی تھی۔ آہستہ المیرا، اس بار آواز کے بعد اس کے دونوں کندھے ہلائے گئے۔ مجھے یہاں سے نکالو، کوئی میرے کمرے میں آ گیا ہے، مجھ پر حملہ ہو رہا ہے۔ سر اٹھاتے سرہانے پر پٹکتے المیرا کی چیخ و پکار میں جملوں کی تعداد زیادہ ہوئی۔ المیرا، آنکھیں کھولو۔ المیرا کو اپنے چہرے پر یک دم نمی محسوس ہوئی، سارا وجود یک پڑ گیا۔ لمبے سانس اندر باہر لیتی اس نے آنکھیں کھولی اور ارد گرد نگاہیں دوڑائی۔ ریشمی آئی ماسک گردن میں ڈالے عزیزہ اس کی بستر کی ایک طرف موجود تھی، ہاتھ میں پانی کا گلاس، جبکہ آنکھوں میں بے چینی۔ المیرا کا ذہن اب بھی معاوف تھا۔ آنکھیں بند کھول کرتے وہ گہری سانسوں میں توانائی صرف کر رہی تھی۔ ادھر ادھر دیکھا تو گردن پر پسینے کی نمی محسوس کی۔ آپ کو کیا ہوا تھا؟ عزیزہ نے بٹن کی مدد سے اس کا بستر اوپر اٹھایا۔ المیرا نے ہاتھ اٹھاتے جیسے اپنی لرزش سے لیس انگلیوں کے لیے سہارا مانگا۔ عزیزہ نے آگے آتے اس کے یکبستہ ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ المیرا کی گرفت گہری اور ناخن جلد میں کھب رہے تھے، چہرے پر نقاہت کی زردی اور آنکھوں میں غشی طاری تھی۔ میرے کمرے میں کوئی آیا تھا، اس کی کوہنی تک بازو کانپے۔ اس نے مجھے مارنے، میری گردن، مجھے ختم۔ عزیزہ نے ہاتھ اٹھاتے اسے کام کرنا چاہا، مگر المیرا مزید گھبرا گئی۔ میں محفوظ نہیں ہوں، مجھے مار دیں گے۔ آنکھیں وا کیے اس نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ عزیزہ نے اس کے بال سہلاتے خود سے لگایا۔ کوئی بھی نہیں آیا تھا المیرا، یہ سب آپ کا وہم ہے۔ کیا آپ کو میرے علاوہ کمرے میں کوئی دکھ رہا ہے؟ المیرا کی مضبوط گرفت پسینے سے بھیگی، حیرت سے کپکپاتے لب ساکن ہوئے۔ سر اٹھاتے اس نے بے یقینی کے عالم میں عزیزہ کو دیکھا۔ جب آپ چلاتے ہوئے مدد مانگ رہی تھی تب سے کوئی نہیں تھا۔ عزیزہ نے پانی کا گلاس بھرا۔ یہ سب آپ کا برا خواب تھا اور کچھ نہیں۔ المیرا کے لبوں کے نزدیک گلاس لگاتے وہ اسے پینے کی تلقین کر رہی تھی، جبکہ سامنے بیٹھی عورت کی تو حیرت ہی کم ہونے سے نابلد تھی۔ گردن اطراف میں گھماتے اس کی بادامی آنکھیں کمرے کا کونا کونا چھان رہی تھی۔ وہاں تو کوئی نہیں تھا، تو کیا یہ محض ایک وہم تھا؟ مجھے گردن پر گرفت محسوس ہوئی تھی۔ نظریں چراتے اس کی آواز میں خود کے لیے سوال تھا۔ آپ نیند میں تھی جب کسی برے خواب کے بیچ آپ نے چلانا شروع کیا۔ یوں ہو جاتا ہے، ڈاکٹرز کا کہنا ہے یہ ٹراما کے اثرات ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے کندھے پر اپنی ہمدرد ہتھیلی رکھتے عزیزہ المیرا کے ہکا بکا چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ عورت کی آنکھوں میں اجنبیت اور خود کے لیے شرمندگی تھی۔ آنکھیں بند کرتے المیرا نے سر جھکا لیا۔ مناظر کا ریلا کسی آتش فشاں کی مانند خیالات میں پھٹا۔ وہ قلعے میں تھی، اپنے کمرے میں سو رہی تھی، کسی نے اس کی کلائی دبوچی۔ المیرا نے تھپڑ دے مارا، پھر وہ کان کے قریب سانس آنا، اٹھ کر بھاگنا، قید خانے میں اندھیرا، کسی کی مضبوط گرفت، المیرا کا پتریلے فرش پر ایڑیاں رگڑنا، مٹکا مارنا تو باقاعدہ آواز کا پیدا ہونا۔ گردن میں ٹھیس سی اٹھی تو المیرا نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ پپوٹے اس قدر بھاری ہو چکے تھے کہ اسے کھولے نہ گئے۔ میں نرس کو بلاتی ہوں، وہ آپ کو نیند کی گولیاں دے دیں گی۔ کہتے ساتھ عزیزہ نے انٹرکام اٹھایا۔ المیرا اب بھی آگے پیچھے جھولتے وجود اور آنکھ اور ذہن میں اٹھتے درد کو سہ رہی تھی۔ کیا اب وہ ہر رات یوں ہی خوفزدہ ہوگی؟ آخر جان کا خوف اس کی زندگی سے کب آزاد ہوگا؟ باب منصف
منامہ دارالحکومت بحرین۔ مشرقی وسطی میں واقع یہ جزیرہ نما ملک دنیا بھر میں موتی اور سیپ کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ بحیرہ عرب سے خود کو لپیٹے یہ ملک اس وقت گلجان کے قدموں تلے تھا، ہلکا آسمانی پینٹ کوٹ اور ہم رنگ ویسٹ پہنے۔ جہاں اس کی پشت پر بلند قامت رہائشی عمارت تھی، وہیں اس کے سر پر گویا وہی عمارت آ گری۔ ٹکر ٹکر ہاتھ میں تھامے کاغذ کو دیکھتے اس کی اینک کے پار آنکھوں میں حیرت اور آزردگی تھی۔ تیز ہوا قریب ہی کھجور کے درختوں سمیت اس کے لباس اور اونچی پونی کو بھی اپنے دوش پر لہراتی گئی۔ کونی پر لٹکائے پرس سے فون کی چنگاڑتی آواز پر بھی گلجان کا ذہن معاف رہا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آج تیز آندھی کی اطلاع تھی۔ لوگ اپنے کاغذات اور عبایا سنبھالتے گھروں کا رخ کر رہے تھے، جبکہ ایک وہ تھی جس کی آنکھیں کاغذ کے آر پار بھی ہو جاتی تو اس کا یقین بحال نہ ہوتا۔ کاغذ پر بنا چہرہ تو اسی کا تھا، مگر اسے بنانے کی وجہ کیا تھی؟ کچھ گھنٹے قبل گلجان کل ہی استنبول سے منامہ بحرین کا دارالحکومت پہنچی تھی۔ اس سفر سے سوائے ایک شخص کے ہر انسان لا علم تھا، یہاں تک کہ اس کا ٹریول ایجنٹ اور اسسٹنٹ بھی۔ گلجان اپنے تمام کاروباری کاموں کی اطلاع کم از کم ان سے مخفی نہیں رکھتی تھی۔ کیب کی پچھلی نشست پر بیٹھی لڑکی ہاتھوں میں فون لیے اور کان میں ایئر پوڈ لگائے اسکرین پر اپنا ہی چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کی اگلی نشر ہونے والی پوڈ کاسٹ کی حتمی ویڈیو تھی، جو وہ نہ جانے کب سے ٹال رہی تھی۔ اس سے قبل گل پچھلی 4 کو چھوٹی موٹی وجوہات کی بنیاد پر رد کر چکی تھی۔ اگر یہ بھی رد ہوئی تو نجف سے کیا انٹرویو مزید لٹک جائے گا۔ اس کے ماتحت افراد کا حوصلہ تھا، ورنہ گلجان کے بقول مجھے برداشت کرنا ناممکن ہے۔ ماہ ملکہ کے متعلق ایک چیز جس نے آپ کو حیران کیا ہو، وہ 2 آمنے سامنے رکھے صوفے، سیاہ دیواریں اور سرمئی میز کے ایک طرف بیٹھی گلجان نے دوسری طرف موجود ادوب سے سوال کیا۔ نارنجی چھوٹے بالوں والی لبانی نے لب چباتے ہاتھ کھجایا۔ میں یہ سوال اپنے ہر مہمان سے پوچھتی ہوں، کچھ نظر انداز کر دیتے ہیں اور کچھ کا جواب نہیں رکتا، انگریزی میں کہتے گل نے اینک درست کی اور مائک کو چہرے سے دور کیا۔ ادوب نے ساتھ رکھے پانی کے گلاس سے حلق تر کیا اور پھر کہنے کی ابتدا کی۔ منزل پر پہنچتے ڈرائیور نے گاڑی روکی تو گل کا تسلسل ٹوٹا۔ عربی ڈرائیور کو پیسہ دیتے وہ باہر نکلی اور سر اٹھاتے صاف ستھری سفید رہائشی عمارت کو دیکھا۔ بھوری اینٹوں پر بنا فرش ایک جانب کھلے کشادہ باغ تک جاتا تھا۔ کوٹ کی شکن درست کرتے گلجان نے گہری سانس لی اور پھر اپارٹمنٹ بلڈنگ کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ جس سے ملنے جا رہی تھی دنیا والوں کو علم ملاتی تو میزبان کی جان خطرے میں پڑ جاتی۔ فاتر اسلام درست کہتا ہے، ماہ ملکہ ایک نفسیاتی کھیل تھا۔ ہمارے قدموں تلے کیا قیامت برپا تھی، اس بات کی ہمیں بھنک بھی نہ پڑے۔ ماہ ملکہ نے ہمیں اس قدر اپنے نظام میں الجھائے رکھا۔ ایک اسی بات نے مجھے سب سے زیادہ حیران اور متاثر کیا کہ کیسے ایک جنس کو فوقیت میں رکھتے انہوں نے سب میں انتشار پھیلایا۔ ادب ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہی تھی۔ سرمئی لفٹ میں سوار وہ اپنے متعلقہ منزل کی جانب گامزن تھی۔ گلجان کی دھڑکن لمحہ بلمحہ بیٹھتی گئی۔ ہماری دنیا میں بھی ہم نے عالمی مسئلہ حقوق کو بنایا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی حقوق نہ دو یا برابری نہیں ہونی چاہیے یا پھر یہ ایک قابل فکر مسئلہ نہیں، مگر میں یہ ضرور کہتی ہوں جینڈر ان ایکویلٹی کی ٹرم غلط اعتبار میں استعمال ہوتی ہے۔ ایکول یعنی برابر ہونے کا تو مطلب یہی ہوا کہ ایک ہی پوسٹ پر کام کرتے مرد اور عورت کو ایک جتنی تنخواہ ملنی چاہیے۔ اگر بیٹی کو 2 ٹافی دلائی گئی تو بیٹے کو بھی اتنی ہی ملنی چاہیے، مگر پھر عورت کو بچے کی پیدائش کے بعد تنخواہ سمیت میٹرنیٹی لیو کیوں ملتی ہے؟ اگر برابری کی بات ہے تو ایسی چھٹی تو مرد کو بھی ملنی چاہیے۔ مرد سے یہ توقع کیوں رکھی جاتی ہے کہ وہ اپنی عورت اور بیوی بچوں کے لیے پرووائڈ کرے؟ اگر برابری کی ہی بات ہے تو دونوں کمائے اور دونوں ایک جتنا لگائے۔ عورت اولاد جنتی ہے، مرد اس وصف سے محروم ہے۔ مرد جذباتی طور پر کمزور ہوتے ہیں اور عورتیں جسمانی طور پر کمزور۔ گل کے کہنے کی دیر تھی، ادوب کی مسکان گہری ہوئی۔ اگر عورت ایک انسان کو اس دنیا میں لا سکتی ہے تو پھر وہ جسمانی طور پر کمزور کیسے ہوئی؟ اور اگر ایک مرد اس بچے سمیت عورت کی مشکلات کے آگے ڈھال بنتا ہے تو پھر وہ ذہنی بنیاد پر کیا طاقتور نہیں؟ گلجان لاجواب ہوئے چھوٹے بالوں والی کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ ادوب کی مسکراہٹ بتاتی تھی کہ بازی کیسے پلٹی ہے۔ لفٹ کے دروازے کھلے تو خالی راہداری نے گل کا استقبال کیا۔ اونچی سفید ہیلز میں چلتی اس نے اپنے بال درست کیے، ہچکچاہٹ برقرار رہی۔
جب مرد اور عورت پیدائشی طور پر ہی مختلف ہے تو پھر ان کے حقوق ان کی پیدائشی اوصاف کی بنیاد پر کیوں نہیں؟ ان کے حقوق موقع کی مناسبت سے کیوں نہیں؟ ان کی رائٹ ان کی لمٹس کے حساب سے کیوں نہیں؟ گل نے جواب دینے کو ذہن کا ہر کونا کھدرا کھنگالا، جواب پلٹ کر سفر آیا۔ ادوب نے بات جاری رکھی، جس کی جیب میں پہلے ہی 10 کا نوٹ ہو اور آپ ایک خالی جیب والے کے مقابلے اٹھا کر اگلا 10 کا نوٹ بھی اسے ہی دے دو تو نظام کہاں چلے گا؟ گل بغور اسے سنے گئی۔ حقوق میں مسئلہ تب آتا ہے جب آپ ایک کی ذات کو صفر کر کے دوسرے کی ذات کو ایسے پر لگاؤ کہ وہ بنیادیں توڑتا اگر ارد گرد موجود ہر فرد کو جلا جائے۔ ہم نے ماہ ملکہ میں بھی یہی دیکھا تھا کہ جو پہلے ہی سہولت میں ہے ہم ان کے لیے مزید آسانیاں بنا رہے تھے، جو پس رہے تھے ہم ان کی زندگیاں مزید ابتر کرتے۔ گل لب چباتے اسے سن رہی تھی۔ دروازے کے ہندسے دیکھتے وہ دل ہی دل میں دعاؤں کا ورد کرتی رہی۔ معدے میں تتلیاں بھری تھی جبکہ ہاتھوں میں پسینہ جمع ہو کر انہیں نم کر چکا تھا۔ میں بھی ایک فیمنسٹ ہوں، میں عورتوں کے حقوق پر یقین رکھتی ہوں گل، مگر ان رائٹس پر جن کی وہ حقدار ہے، وہ جو ان کے لیے ضروری ہے، وہی جو ان کو تحفظ دے۔ مجھے ایکویلٹی نہیں ایکویٹی چاہیے۔ میں جتنا چاہتی ہوں مجھے اتنا دیا جائے، میں جتنا سنبھال سکتی ہوں مجھ سے اتنی توقع رکھی جائے، میں گھرداری تک خود کو رکھنا چاہتی ہوں، مجھے رہنے دیا جائے، میں کیریئر چاہتی ہوں، مجھے بنانے کا مکمل حق دیا جائے، میں دونوں چاہتی ہوں، میری تضحیک کے بجائے معاملات میں تضحیک کی جائے۔ اپنی بات ختم کرتے جوں ہی ادوب نے سرمئی میز پر مائک رکھا، چاروں اور کے سناٹے کا شور بلند ہوا۔ کچھ ہی جملوں سے وہ کیمرہ کے پار افراد کو بھی خاموش کر گئی۔ گل نے دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا، دروازہ پہلے ہی کھل گیا، ہاتھ ہوا میں جبکہ دل پسلیوں میں ساکت ہوا۔ سامنے اس کی میزبان کھڑی تھی، عام سے گھریلو حلیے میں چھوٹے کٹے بال، چوڑے کندھے اور سپاٹ تاثرات والی کماری، دنیا کی نظر میں پوشیدہ مگر گلجان کی معلومات میں ظاہر کماری، جو کہ اب حکمیہ کے نام سے بحرین میں قیام پذیر تھی۔ اس نے خود گل سے رابطہ کیا تھا۔ جہاں گل کے پاس ایسے بے شمار بنا جواب کے سوالات تجوری میں حفظ ما تقدم تھے، وہیں کماری کے پاس ایسی بہت سی باتیں تھیں جو وہ کم از کم گلجار کو بتانے والے راہ کی متلاشی تھی۔ کماری نے گل سے انکرپٹڈ پیغامات کے ذریعے ایک لائیو اسٹریمنگ ایپ پر رابطہ کیا تھا، جبکہ گلجار یہاں کسی تیسرے کی مدد لیے پہنچی تھی۔ اگر اکیلی آتی تو یقیناً ماہ ملکہ کے پھیلائے جاسوس اس کی آمد و رفت پر چوکنا ہو جاتے۔ مصر ہی حکمیہ عرف کماری کی شناخت کا بندوبست اور دنیا سے اسے مخفی رکھنے کا پاسباں تھا۔ فی الحال وہ یہاں نجی طور پر بچیوں کو کراٹے اور جوڈو سکھاتی تھی۔ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ سفید اور مٹیالے رنگ پر سجا وہ اپارٹمنٹ صاف ستھرا اور نفیس تھا۔ بالکنی کی ایک جانب مکمل دیوار تصاویر سے بھری تھی۔ ہاتھ میں قہوہ کی نازک پیالی اٹھائی گلجان انہی تصویروں کو دیکھ رہی تھی جب پوچھ بیٹھی، ان تمام لٹکی فریمز میں ایک بچی کے چہرے کی بہتات تھی، یہی جو ہر تصویر میں تمہارے ساتھ ہے؟ گل نے ہانک لگائی تو کچن میں کام کرتی عورت نے جواب دیا، ہاں یہ میری بیٹی ہے۔ لبوں پر آسودہ مسکان لیے کماری سالہ مرغے کے حصے کر رہی تھی۔ پورے اپارٹمنٹ میں پیاز اور ادرک کی خوشبو پھیلی تھی۔ تمہاری جیسی دکھتی ہے۔ اس وقت کہاں ہے؟ چلتے چلتے وہ کچن کی چوکھٹ تک آئی اور کندھا جوڑتے وہیں کھڑی ہو گئی۔ اسکول گئی ہے، 14 سال کی ہے میری بیٹی، 7ویں جماعت میں پڑھتی ہے۔ ماں کے لہجے میں خالص ممتا بھرا فخر تھا۔ قہوے کے گھونٹ لیتے گل کماری کی خیر و عافیت پر پرسکون ہوئی۔ چل کر آتے وہ کچن میں موجود کھڑکی کے سامنے ٹھہری۔ دور اسے گلف کا سمندر نظر آیا تو آنکھیں بند کرتے اس نے بحرین کی فضائیں خود میں اتاری۔ تم بہادر کام کر رہی ہو گل، کماری کی آواز پر گل نے گردن پھیری۔ تم، فاتر اور وہ تمام جو سامنے آئے ہیں، مجھے خوشی ہے کہ میں اس سفر میں تم سب کے ساتھ تھی۔ کماری ان کی زندگیوں میں یوں تھی جیسے کوئی ماں اپنے نالائق بچوں کو راہ راست پر آتا دیکھتے فاصلے پر کھڑی مسکراتی ہو۔ المیرا اب کیسی ہے؟ گوشت کو تیل میں ڈالا تو چھینٹوں کی آواز سے باورچی خانہ بھر گیا۔ اس کی حرکات دیکھ کر لگتا تھا کوئی اناڑی کھانا بنا رہا ہو۔ گلجان کو بے اختیار ہنسی آئی۔ ماں کی جگہ باپ کا صیغہ زیادہ درست رہے گا۔ ٹھیک ہے، ہوش آ گیا ہے اسے، مگر کچھ ہفتوں تک ویل چیئر پر رہے گی۔ ٹکڑوں کو
टुकड़ों को डरते झिझकते चिमटे की मदद से उल्टाते कुमारी चूल्हे से 2 फीट दूर खड़ी थी। कहाँ वो तलवार बाज और कहाँ ये बावरचन। आगे आते गुल ने उससे चिमटा लिया और चूल्हे की आंच आहिस्ता की। मैंने किसी को तुम्हारे मुतालिक नहीं बताया, अगर बताती तो वो सब जानकर यकीनन खुश होते। उस मर्द को भी नहीं जिसके साथ यहाँ आई हो। मुर्गी के टुकड़े उल्टाते गुल के हाथ पर बेइख्तियार तेल छलका। सिसक कर पीछे करते उसने लबों से लगाया और कुमारी को देखा। सीने पर बाजू बांधे वो खाली चेहरा लिए उसे देखती रही। कौन सा मर्द? वो बमुश्किल बोल पाई। कुमारी अब एक तरफ रखी शिमला मिर्च की जानिब बढ़ी। गालिबन जुबेर नाम है ना उसका, फातिर के मातहत काम करता है। मातहत नहीं, साथ काम करता है। वो इतनी तेजी से बोली कि जलता कक्कड़ भी उसकी तेजियां देखकर पकना भूल गया। गुलजान का दिल किया अपना सर पीट लिए। कैसा इंसान है? कुछ संभलते कुमारी ने पूछा। खालिस बाप वाला अंदाज, ऐसे जैसे अभी जुबेर को उल्टा टांग आए और कहे मेरी सिमरन से दूर रह, वरना इसी छुरी से टोटे टोटे कर दूंगी। मुझे क्या मालूम कैसा है, मसनूई नागवारी लिए कहा। अगर जुबेर ये सुन लेता तो कान पकड़ बैठता कि एहसान फरामोश जान, मैं कब से तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और एक तुम हो जिसे इल्म तक नहीं। जब पहले मैं फातिर के साथ जॉब करती थी तब तो मुझे देखकर जुबेर हर वक्त मुंह से आग निकालने का करतब करता था। अब मैं मशहूर हो गई हूँ तभी मदद करने को आगे पीछे होता है। मुर्गी का मुर्ग मुसल्लम बनाते उसने खुफगी से कहा। अगर एक मर्द तुम्हारी इतनी आउट ऑफ वे और बिल्कुल राज रखकर मदद कर सकता है तो मेरा नहीं मानना वो शोहरत की मरऊबियत तले है। सब्जियां काटने के बीच कहा। अगर उसे शोहरत चाहिए होती तो तुम्हारी सारे जहां के सामने मदद करता। यूं चोरी छुपे तुम्हारे साथ दूसरे मुल्क ना आता, वो भी महज एक बार के कहने पर। पकते गोश्त को देखते गुल सोचों में गर्क रही। क्या उसने तुम्हारे साथ कोई इखलाक से गिरी हरकत की है? कुमारी ने छुरी बुलंद करते यूँ पूछा जैसे अभी गुल हाँ करेगी उधर जुबेर की अगली सांस ना हो जाएगी। नहीं तो, आहिस्तगी से इकरार किया। बस अपनी जहरीली बातों से खून जलाता है। बेजारियत लौट आई। तो फिर इंतजार कैसा? हाँ कर दो लड़के को। कितना अरसा दूसरों को देखकर ठंडी आहें भरोगी? किसी और को भी मौका दो कि वो तुम्हें देखते ठंडी आहें भरे। उसकी पीठ थपथपाते कुमारी बाप से बड़े भाई वाले रूप में आ गई। गुलजान खामोशी से खिड़की के करीब रखे स्टूल पर बैठ गई। नीला कोट गायब था और नीचे पहनी शर्ट के बाजू कोहनियों से काफी ऊपर थे। लेकिन मुझे जुबेर जैसे मर्द नहीं पसंद। पतलून पर नाखून खुरचते उसकी पोनी आगे को गिर रही थी। जुबेर जैसों से क्या मुराद? मुर्गी पर ढक्कन देते कुमारी अब दूसरे पैन में सब्जियां फ्राई करने लगी। मुझे रह कर आंखों के सामने अपनी पढ़ी किताबों के नीम पागल हीरो या वो गूंगा जे आता रहा। थक कर कंधे गिराते उसने आहिस्तगी से एतराफ़ किया। जुबेर बहुत शरीफ है, मुझे ऐसे शरीफ मर्द नहीं पसंद। अब तुम्हें पटाने के लिए क्या बंदा जेल की चक्की पीसे या धड़ा आदमी मारे? कुमारी का अंदाज सादा था। मेरा ये मतलब नहीं। गुल ने दफाई हाथ बुलंद किए। मेरा तो बस। आंखें मीच ली और फैसला करते एक गहरी सांस अंदर को खींची। कुमारी, मुझे हट्टे कट्टे लंबे तड़ंगे मर्द पसंद है, ऐसे जो साथ चले तो किसी में हिम्मत ना हो कि एक नज़र आपको उठा कर देखे, सर से पैर तक वो सियाह में ढके हो, आपकी हर परेशानी पहले ही भाप ले, एक दुनिया उनसे खौफ खाती हो, गुस्से के तेज हो थोड़े, बातों में आप हमेशा हारे। और फिर आखिरी मुतालबे पर गुल की ज़बान शर्म के मारे तालू से लगी। सीधा कहे आपको मोरली ग्रे बैड बॉयज़ पसंद है। एक गैर शनासा और बिल्कुल नई आवाज़ की आमद पर गुल की आंखें तेज़ी से खुली। हैरानगी लिए उसने बावर्ची खाने की चौखट पर देखा तो वहाँ वही लड़की सादादा थी। भूरी रंगत, सियाह लंबे ऊंची पोनी में बंधे बाल, संजीदा गोल सियाह आंखों पर गिरते हैंक्स वो लड़की देखी देखी सी थी। गुल, ये तुरुल सलान है, माह मलिका की एक और मुफलिस, फिलहाल मेरे साथ रह रही है और मेरी बेटी के ही स्कूल में सीनियर है। गुलजान ने होंकों की तरह सीध में खड़ी उस लड़की को देखा। ये एकदम याद आया कि ये वही है जिसने माह मलिका के जहाज़ में अलमीरा को लाजवाब किया था। मुझे मलिका बनने के लिए तुम्हारे इस ताज की ज़रूरत नहीं। वो जिस दिलेरी और खामोशी से गुल की आंखों में आंखें डाले खड़ी थी, गुल के जहन में एक ही बात आई, ये लड़की ताज के साथ नहीं तलवार के साथ जचेगी। अब मंजर ऐसा अनोखा था कि मौजू कौन सा उठाया जाए का फैसला ना हो सका। कुमारी, तुम्हारी दोस्त को लाल झंडे पसंद है, ऐसे जिन्हें
ایسے جنہیں یہ بالکل پرواہ نہ ہو کہ تمہاری دوست زندہ ہے یا مر گئی، جو بیچ بازار میں تمہاری دوست پر چیخ چلائے اور پھر تنہائی میں اس کی خواہش کی رتی برابر فکر نہ کرے، دل آیا تو بیلٹ سے مارے یا ادھموا چھوڑ کر چلے جائے۔ طور نے آگے آتے ایک کچی شملہ مرچ اٹھائی اور کترنے لگی۔ کماری حیران رہ گئی اور گل کا لال و لال چہرہ دیکھا۔ طور نے کماری کو ایک طرف کرتے جلتے مرغ کا گھونگھٹ اٹھایا۔ تمہارا آئیڈیل واقعی ایسا مرد ہے؟ کماری کو گل سے کم از کم ایسی غیر منطقی باتوں کی امید نہ تھی۔ چولہے کے قریب کھڑی طور اب سبزیوں پر نمک مرچ ڈالنے میں مصروف تھی۔ دیکھو کماری، ہر مرد ایک جیسا ہوتا ہے، کم از کم میرے والے سے دنیا ڈرے تو صحیح۔ تم 40 تولہ سونا پہن کر گھر سے نکلتی ہو یا پھر ٹسوں کی جگہ موتی گراتی ہو جو تمہیں کسی دہشت گرد سے شادی کرنی ہے۔ کماری کے والد خون نے جوش مارا۔ میری ایک ننھی خواہش کی تم اب تصدیق کر رہی ہو۔ گل نے دانستاً سخت ہونا چاہا، کم از کم ایک بچی کے سامنے وہ اپنی عزت کا جنازہ نہیں نکال سکتی۔ کماری کچھ ٹھنڈی ہوئی اور کچن سے اٹھاتے گل کو باہر لے آئی۔ اب طور جانے اور وہ مرغ مسلم۔ بالکنی میں آ کر گل کو لٹکتے گول جھولے پر بٹھایا، ریلنگ سے کوہنیاں جوڑتے کماری اب نیچے دیکھنے لگی۔ ہلکی ہلکی مینا برس رہی تھی اور بچے سائیکل نکالے کشادہ سڑک پر چلنے کو تیار تھے۔ میں کوئی چھٹیاں منانے کبھی کروز پر نہیں گئی تھی، کماری نے سلسلہ کلام شروع کیا۔ گل اب تک اپنی بے عزتی پر منہ پھلائے تھی۔ میں اپنے شوہر کا بدلہ لینے گئی تھی۔ جھولا جھلاتے قدم رگڑ کھاتے ٹھہرے۔ گل جان نے سست روی سے کماری کی پشت دیکھی۔ سیاہ ٹی شرٹ پہنے وہ لمبی چوڑی عورت 40 کے قریب تھی۔ میں مصر سے نہیں ہوں گل جان، میں عراق سے ہوں، ایک ایسا ملک جہاں مرد اکثریت پسند تھے اور عورتیں محکوم۔ وہاں میں لڑکیوں اور بچیوں کو خفیہ طور پر سیلف ڈیفنس ٹریننگ دیا کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر ماضی کو لیے اداسی ناپید تھی، اطمینان سے بھرپور اس کی عربی طرز کی انگریزی پر گل جان نے جھولے کا رخ موڑا اور ٹیک لگاتے ہمدن گوش ہوئی۔ میرا شوہر، بلکہ اگر یہ کہوں میری زندگی میں آنے والا واحد مرد، میرے لیے دنیا کا اہم ترین انسان تھا۔ اگر فرمان نہ ہوتا تو شاید وہ مرد یہ جاننے پر کہ میں نجی تعلیم کے ساتھ ان کی بچیوں کو مکھیلاتے بارسانہ سکھا رہی ہوں تو مجھے وہیں مار دیتے۔ وہ ہلکا سا ہنسی، شاید ماضی کی کوئی خوبصورت یاد کا جھونکا تھا۔ بچتے بچاتے میں اور فرمان عراق میں اپنی تمام کشتیاں جلاتے مصر چلے آئے۔ اس کی ماں کے علاوہ ہمارا اور کسی سے رابطہ نہ تھا۔ شروع کے کچھ سال مشکل تھے، پے در پے قرضے، اور پھر میری بیٹی کی اچانک پیدائش نے ہماری کمر جھکا دی، مگر اس سارے دورانیہ میں بھی کوئی ایک لمحہ ایسا نہ تھا جہاں مجھے اپنے فیصلوں پر پچھتاوا ہوا ہو۔ فرمان نے کبھی ایسا محسوس ہونے ہی نہیں دیا کہ کچھ دکھ یا مسائل ہے۔ بارش کے قطرے کماری کے کندھے پر برسے، شرٹ کی آستین نم ہوئی۔ میری بیٹی تب 7 سال کی تھی جب ایک دن فرمان کا قتل ہو گیا۔ کماری کے عام انداز پر گل کا اگلا سانس طوق زدہ ہوا۔ آخر یہ اطمینان کیسا تھا؟ تصور کرو، جس واحد رشتے کے علاوہ میری کسی اور انسان سے سلام دعا تک نہیں تھی، وہ یوں مر جائے تو مجھ پر کیا بیتے گی؟ دنیا میں اب میرے لیے بس ایک وجہ رہی تھی، میری بیٹی، میرے شوہر کی شبیہ۔ بالکنی سے باورچی خانے میں کھڑی لڑکی کی اوٹ دکھائی دی۔ کماری مسکراتے ہوئے اب بھی گفتار تھی۔ لیکن اس کا قتل ہوا کیسے؟ سوال کی دیر تھی، اطمینان اور مسکان دونوں یوں اچھل ہوئے جیسے کماری ان سے واقف ہی نہ تھی۔ زبان کی نوک کو گال میں ملاتے کماری نے سر پھیرا اور سڑک پر بھاگتے بچوں پر نگاہ مرکوز کر لی۔ ہم کچھ سرمایہ انویسٹ کر رہے تھے، فراڈ میں وہ سب ڈوب گیا۔ فرمان نے ان تمام باتوں کا ایک مرتبہ بھی ذکر نہیں کیا، بس خاموشی سے سہتا رہا، اور ایک دن اسے اپنے مجرم مل بھی گئے۔ اس کا قتل ارادتاً نہیں، ہاتھا پائی کے بیچ ہوا تھا، مگر ہمارے ساتھ ہوا وہ دھوکہ طے شدہ تھا۔ کماری کی آواز اب کہ آہستہ ہوئی، لہجے کی خوشیاں خالی رہ گئیں۔ میرا بھی بدلہ لینا ارادتاً نہیں تھا، بس 4 سال تک اپنے شوہر کے قاتل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب بالآخر اس کا پتہ ملا تو پیچھے چلی آئی۔ فرمان کی ماں کو مصر بلایا، اپنی بیٹی کو ان کے حوالے کیا، مگر بدقسمتی دیکھو، میں قصاص لینے کے بجائے خود اغوا ہو کر ماہ ملکہ کا حصہ بن گئی۔ کچھ عرصہ تک تو مجھے یہ یقین دلایا گیا کہ ہاں میں قاتلہ ہوں، میں قتل کر کے آئی ہوں، سونے پر سہاگا، کہ وہ ہیلوسینیشن حقیقتاً اور اصل کے درمیان کا فرق میں بھول چکی تھی۔ بولتے بولتے اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔
تو تم نے ماہ ملکہ کے 4 سال اسی لیے چاکری کی ہے تاکہ شوہر کے قاتل کو ڈھونڈ سکو۔ گل کے تجزیے پر وہ مسکرائی، جانتی تھی سمجھدار لڑکی ہے، کچھ لفظوں سے ہی بوجھ جائے گی۔ سر ہلاتے کماری نے اکتفا کیا۔ تو کیا تمہارا بدلہ پورا ہو گیا؟ کماری نے جن نظر سے گل کو دیکھا، ترک مہمان کی چھٹی حس خبردار ہوئی۔ سیدھے ہو کر بیٹھتے وہ جھولے کے کنارے جم گئی، گویا ابھی بھاگ جائے۔ ہاں ہو گیا، آنکھیں بند کرتے اقرار کیا۔ کیسے؟ کب؟ گل کی تشویش دو گنی ہوئی۔ وہی قلعے میں سنہری بھویں سکڑتے قریب آئی، گردن کاٹ کر قتل کیا تھا۔ نظر، ادا اور انداز سب نے ایک فاتحانہ سرور تھا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کماری کی پشت پر ہلکی بارش کی آواز تھی، جبکہ گل کے کندھوں پر کھانے کی خوشبو پھیلنے لگی۔ بہمن پاشا ہی وہ آدمی ہے جس نے میرے شوہر کے ساتھ فراڈ کرنے کے بعد قتل کیا تھا۔ بہمن پاشا مصر میں مقیم ایک چور ہے۔ وہ کوئی ایران یا دوسرے ملک سے نہیں آیا۔ مختلف کروز اور کشتیوں میں آئے سیاح اور مسافرین کو اپنی باتوں میں گھیر کر وہ یا تو لوٹتا ہے یا پھر ٹھگ کر 9-2-11 ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی جاتی، گل کا دل بیٹھتا جاتا۔ سینے پر ہاتھ رکھتے وہ اپنی گھٹتی سانسوں کو سنبھال رہی تھی۔ بہمن پر پڑنے والی نظر اسے اچھے سے یاد تھی۔ اس وقت یقین نہ آیا تھا کہ ایک خوش شکل خوبرو آدمی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس خوش شکل کے پیچھے کیا خوفناک روپ تھا؟ گل جان سوچنے بیٹھی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اتنے عرصے ایک موقع کی تلاش میں تو تھی جب بدقسمتی سے وہ بھی اسی میدان میں لایا گیا، تو اب انتظار کیسا تھا؟ اس کے قتل کے پیچھے جہاں ہماری چال تھی وہیں میرا بدلہ بھی چھپا تھا۔ ریلنگ کی ٹیک چھوڑتے وہ بت بنی بیٹھی گل کے قریب آئی۔ بے یقینی اس مرد کی حقیقت ہی نہیں بلکہ حیرت تو کماری کا ان سب سے اصلیت چھپانے کی بھی تھی۔ المیرا درست تھی، کماری واقعی دبیر کی بچھڑی بہن ہے۔ وہ اتنا عرصہ یہ سب کرتا رہا اور کسی کو بھنک نہ پڑی۔ سر تھامے وہ کوہنی گھٹنوں پر رکھتے جھکی۔ کبھی پکڑے جانے کا خطرہ ہوتا تو چھپ جاتا، کبھی کام مشکل ہوتا تو رشوت دے کر اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ملا لیتا۔ میں نے سنا تھا کروز میں ہی کسی جویلر کے ساتھ اس کا کاروبار تھا۔ دونوں مل کر گہنے لوٹتے اور پھر آپ کو ایک نقل پکڑا کر چلتا کر دیتے۔ گل اب بھی غور و فکر کے عالم میں جھکی تھی، پھٹی نگاہیں جیسے اپنا اصلی روپ بھلائے تھی۔ کوسی لطیف بہمن اور میرے ماضی سے واقف تھا۔ شر پسند آدمی کے لیے تو انسان باکسنگ رنگ میں اترے 2 کھلاڑی تھے۔ وہ ہم پر پیسہ وار کر جھگڑے کے مزے لیتا، جبکہ کھلاڑی مرتے سسکتے یا بلکتے اسے پرواہ کب تھی؟ ہمدرد لمس پر گل نے سر اٹھایا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بوائے کٹ بالوں والی عورت مسکرائی۔ اپنے لیے جس بھی شخص کا انتخاب کرنا اس کے روپ نہیں سوچ سے متاثر ہو کر کرنا، بدلتے تو وقت کے ساتھ دونوں ہی ہے، مگر پہلے کی وارنٹی خاصی کچی ہے۔ ممتا بھرے انداز میں گل کا گال تھپتھپاتے وہ اندر بڑھ گئی۔ ریلنگ پر گرتی باران کے قطروں کو مہو ہو کر تکتے گل کے اعصاب بھونچال تلے تھے۔ 4 سال وہ عورت محض بدلے کی بھٹی میں ظلم کے جہنم کے بیچ تپتی رہی۔ وجہ بس کیا؟ اپنے محبوب شوہر کی ناحق موت۔ پانی کے قطروں کو دیکھتے گل کی آنکھیں آب دیدہ ہوئی۔ کھانے کا گول میز تھا، 3 کرسیاں تھیں، 3 ہی ایک جنس مگر عمروں میں نمایاں فرق لیے کھانا تاول کر رہی تھی۔ ایک لڑکپن کی دہلیز چھوتے تو دوسرا جوانی کے عین بیچ، تیسری ان دونوں سے 20 سال آگے اور بڑھاپے کی جانب گامزن تجربہ کار عورت۔ گل کی ناک آڑے آتی تھی، ورنہ وہ ہیڈ فونز لگائے بیٹھی تور کی تعریف کر دیتی۔ کھانا واقعی لذیذ تھا۔ کماری اور اس کی دوست سے لاپرواہ وہ نہ جانے دنیاوی ہسٹری کو کون سی ڈاکیومنٹری دیکھنے میں غرق تھی۔ چاولوں میں چمچ چلاتے گل کماری سے مخاطب ہوئی، یہ لڑکی تمہارے ساتھ کیوں رہ رہی ہے؟ سبزی والے چاولوں کا نوالا بھرتے کماری نے ایک نظر تور کو دیکھا اور اگلی گل پر ڈالی۔ گلا کھنکھارتے حلق صاف کیا۔ تمہیں 1000 مرتبہ سمجھایا ہے تور، کھانے کی میز پر اپنی ٹوٹی چینل بند کر کے بیٹھا کرو۔ عربی میں کچھ زبر زیر کی گئی جو گل جان کے سر پر سے گزر گئی۔ اگلے ہی لمحے تور کانوں سے ہیڈ فون نکالتے اپنا ٹیب ایک جانب رکھے خاموشی سے کھانے لگی۔ گل نے محسوس کیا اس بچی کی خاموشی بھی بولتی تھی۔ ماحول کا تناؤ محسوس ہوا تو اس نے کماری کو جواب کی طلب میں اشارہ کیا۔ میرے خاندان میں سب مر چکے ہیں، جب تک میں 18 کی نہیں ہو جاتی تب تک حکومت میرا خرچہ اٹھائے گی، کماری میری سرپرستی میں ہے۔ بوٹی کا ریشہ الگ کرتے جواب تور کی جانب سے آیا۔ گل کی خود کی بوٹی حلق میں پھنسی۔ تسلی کے لیے کماری کو دیکھا جو اپنے کھانے سے انصاف کرنے میں غرق تھی۔
तो तुम भी मिस्र से हो? गुल ने बड़ी हिम्मत करते सवाल पूछा। तूर ने एक निगाह डाली और फिर चावल चम्मच पर चढ़ाए। तुम्हारा एक प्रोग्राम है ना, क्या तुम वहाँ कहानी सुनाने वालों को मुआवजा देती हो? चावल मुंह में डालते वो बड़ी गहरी नजरों से गुल के चेहरे पर आई बेजारी का मुजाहरा किया। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते गुल ने हंकार भरी और कोल्ड ड्रिंक हलक में उतारी। हाँ देती हूँ, तो कारोबारी अंदाज में वो 17 साल आगे हुई। अगर मैं अपनी कहानी सुनाऊँ तो क्या मुझे भी खतीर रकम मिलेगी? मुंह चबाते गुल की हरकत सुस्त हुई। चावल का एक दाना गाल पर लगा था जब उसने मुकाबिल बैठी लड़की को देखा। वो लड़की सिर्फ उम्र से बड़ी लगती ही नहीं बल्कि उसके अंदाज और रखरखाव से भी किसी 20 साला इंसान होने का गुमान गुजरता। हलक में निवाला उतारते गुल भी मैदान में उतर आई। कुमारी अपने चावल बोटी में मस्त थी। पहले तो मुझे आप कहो, दूसरा रकम व्यूज आने के बाद तय होगी। तो क्या मुझे कोई एडवांस मिलेगा? झट से उसकी बात काटी। गुलजान को बेइख्तियार अलमीरा याद आई। लब भींचते वो दोबारा खाने की जानिब मुतवज्जा हुई। तुमसे मेरी असिस्टेंट बात कर लेगी। आंखें घुमाते गुल ने अपनी खुफगी का इजहार किया तो लापरवाही से कंधे उचकाते चावल में से मटर के दाने चुगने लगी। गुल ने लाल पीले होते कुमारी को देखा और फिर अच्छा खासा पेट भर लेने के बाद वो अपने सवालात के पेंडोरा के सामने दो जानू हुई। बारी थी एक एक करते सवाल उछालने की। तुमने यूनिस को वो नशावर दवा क्यों दी थी? चम्मच काटा दबोचे गुल ने मेज पर हल्की सी दस्तक दी। कुमारी की भवें भीजी। सोच में पड़ते उसने वक्फा लिया। जब याद आने पर खुद के सर पर चपत लगाई। कोसे ने कहा था उसे मर्दों के बीच का अमन रास नहीं था। वो लाखें टिपटिपाते खामोश हो गई। कुछ पल तो यकीन न आया कि महज हंसी मजाक के लिए कोई फितना क्यों फैलाएगा। आंखों के सामने दो हेजल निगाहों का अक्स झलमिलाया तो हर सवाल का जवाब मिल गया। अंदर से खोखले लोग ही दूसरों की मुश्किलात से हंस उठाते हैं। सैडिस्ट कहीं के। अपना खाना खत्म करते तूर खामोशी से कुर्सी खसकाते खड़ी हुई। वो लड़की लाख जतन कर ले मगर उसकी मौजूदगी माहौल पर हावी थी। ये लड़की काफ़ी अजीब है। झुकते गुल ने सरगोशी की मबाद बंदी वापस ना आ जाए। ये अपनी मर्जी से तहखाने कैद होने गई थी और इस बात ने तो सर से पैर तक गुल को झटका खाने पर मजबूर कर दिया। पलक झपकते उसने चेहरा फेरा जहां अब सवालात ही सवालात थे। जमीन के माँ बाप को इसी ने बाहर का रास्ता बताया था। गुल ने आनन फानन चश्मा दुरुस्त किया। अब कि उसका जबड़ा अभी कदरे वाह हुआ। तुम लोगों को यहाँ से भागने में किसने मदद की? इस सवाल पर भाई बहन ने नजरों का तबादला किया। आंखों ही आंखों में एक दूसरे को ना बोलने की तंबीह करते गर्दन झुका दी। और उसे रास्ते का इल्म कैसे हुआ? कुमारी ने जवाबन कंधे उचकाए। उसने झूठ बोला था। तूर का मकसद कभी औरतों को निकालना नहीं बल्कि उसका मकसद माह मलिका की नज़र में आना था। अलमीरा की तरह उसे भी तहखाने का उतना ही तजस्सुस था। फ़र्क सिर्फ ये था कि अलमीरा का तजस्सुस शक से खाली था और इसकी सारी नीयत सरासर शक पर मबनी थी। गुल की आंखें छोटी हुई। होठ अब भी वैसे ही हुआ थे। एक 17 साला लड़की तनहा सबको तिगनी का नाच नचा गई और उन्हें कानो कान खबर ना हुई। किस कदर गैर हकीकी बात थी। यही सोचते गुल को जो ही अपनी बोंगियों का ख्याल आया सारी बेयकीनी पर शर्म का पानी पड़ गया। वो भी तो मुंह उठाए खुद को मलिका रानी तस्वुर कर बैठी थी। एंडी सही था कि ये जहाज आम नहीं, यहाँ सिर्फ अकल से पैदल लोग आते हैं। वो बच्ची वाह हिम्मत है। गुल का अंदाज ख्वाबनाक था। उसके पास खोने को कुछ नहीं था। दाव पर लगाती भी तो क्या? कुमारी के इस्तफसार ने उसे मजीद उलझाया। ताल्लुक बर्मा से है। दोनों माँ बाप बेहतर तर्ज ज़िंदगी के लिए चीन हिजरत करके आए थे। जब नकबजनी के वाक़े में उनका कत्ल हो गया, उसे आगे बेच दिया गया। आँख खुली तो माह मलका में थी। अब ख़ानदान में कोई रहा नहीं तो ये हुकूमती वजीफे पर गुजारा कर रही थी। मैं और ये यहाँ नकली शनाख्त पर रिहायशी है। गुल आखिरी जुमले पर उलझी। तुम्हारा तो समझ आता है मगर ये क्यों? क्या इसकी जान को भी खतरा है? कुमारी ने गोश्त का टुकड़ा उठाया। उसने वहाँ क्या कम छेड़छाड़ की थी? कुमारी की याद दिलाने पर गुल पर घड़ों पानी गिरा। एक नज़र बंद दरवाजे को देखा और सोच में पड़ गई। ये तुम्हारे साथ रहती है? कुमारी ने निवाला उतारा। हाँ, मेरी बेटी और उसकी बहुत बनती है। मैं सोचती हूँ जब अगले साल इसका वजीफ़ा ख़त्म होगा और ये चली जाएगी तो मेरे घर की तो रौनक ही ख़त्म हो जाएगी। बोलती बोलती कुछ है नहीं, क्या हाथ के इशारों से रौनक लगाती है? दिल ही दिल में राय दी। काफ़ी अजीब लड़की है। कुमारी यूँ हंसी जैसे उससे बेहतर मजाक तो कोई है ही नहीं। उसकी फिक्र ना करो, बस ऊपर ऊपर से सख्त है, अंदर से एक नंबर की बोंगी है। कुमारी ने हाथ हवा में झुलाते तूर को आवाज़ दी। उसकी बाहर आने की देर थी। गुल यूँ लापरवाह हुई जैसे मेज़ पर मौजूद दूसरे को जानती ही ना हो।
اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے۔ فاتر کی واپسی تو مائنڈ بلوئنگ تھی، بہت مزہ آیا مجھے پڑھنے میں۔ آپ لوگوں کو سننے میں کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو ویڈیو کو اگر اب تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو پلیز لائک کرتے ہوئے جائیں، اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔